बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आदिल रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो वो रेस्टोरेंट उसके पेट की तरह खाली पड़ा हुआ था। वहाँ सिर्फ एक ही अहमक नजर आया जो हॉल के वस में बैठा हुआ भोजन में मसरूफ था। उसके सामने एक बड़ी सी पीतल की थाली में पूरियों का ढेर था और पीतल की छोटी छोटी प्यालियों में आलू और कद्दू की भाजी, मसूर की दाल, आम और लीमू का अचार और खस्ता पापड़ मुख्तलिफ टिश्यू की सूरत में बिखरे हुए पड़े थे। इस हिंदुस्तानी भोजन को देखते ही आदिल का खाली पेट कुछ और खाली हो गया। वो उस शहर में अजनबी था और 2 दिन का भूखा। अजनबी इसलिए था कि पाकिस्तान से गर्दीना पासपोर्ट पर आया था। गर्दीना पासपोर्ट से मुराद ये है कि वो गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कराने वाले दलालों को कुछ रुपए देकर वहां 6 माह पहले पहुंचा था। उस वक्त वो 10 साल का बच्चा था। उसके चचा ने उसे उसकी माँ से नफरत दिलाई थी क्योंकि उसकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली थी। पाकिस्तान आने के बाद वो 20 साल तक अपनी माँ से अलग रहा था। इस दौरान उसे चचा की मोहब्बत और माँ की ममता का फर्क मालूम होता रहा। उसके चचा चाची और दूसरे रिश्तेदार उसे ऐसा सलूक करते थे जैसे कि वो कोई मुलाजिम हो। उसने बामुश्किल 6-7 जमात तक तालीम हासिल की। उसके बाद उसे काम पर लगा दिया गया। चचा ने जो उसे बेटा बनाकर लाए थे अपना ड्राइवर बना के रख लिया था। ऐसे वक्त उसे अपनी माँ याद आई। माँ से मिलने के लिए उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और वो पैसे सरहद पार कराने वाले एक दलाल को देकर माँ तक पहुंच गया। जब वो माँ के पास पहुंचा तो वो बिस्तरे अदालत पर थी। बेटे को देखते ही जैसे दोबारा जी उठी। 5 माह तक वो अपनी माँ की खिदमत करता रहा, लेकिन माँ बेटों की मुलाकात बहुत मुखसिर साबित हुई। वो बेटे को तन्हा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसका सौतेला बाप अच्छा खासा दौलतमंद था। उसका एक सौतेला भाई भी था जो इसे बर्दाश्त न कर सका। दोनों एक ही माँ के बेटे थे, लेकिन जायदाद सौतेले भाई के बाप की थी। लिहाजा वो माँ की मौत के बाद 1 माह से ज्यादा वहां रह न सका। जब वो उस घर से निकला तो उसकी जेब में 25 रुपए थे। उसके सौतेले भाई और बाप ने उसे इतनी रकम भी न दी थी कि वो अपने मुल्क वापस जा सके। उसने सोचा था कि मेहनत मजदूरी करेगा और अच्छी खासी रकम जमा करने के बाद पाकिस्तान वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ जितना महंगाई का रोना रो रही थी और रोटी और रोजगार के लिए आए दिन हंगामे करती फिर रही थी। ऐसी सूरत में भला एक परदेसी को काम धंधा कहाँ से मिलता। 5 ही दिन में उसके 25 रुपए पेट की आग बुझाने का ईंधन बन गए। अब वो पिछले 2 दिन से भूखा था और उसकी जेब में सिर्फ 8 आने रह गए थे। उसने रेस्टोरेंट के सामने खड़े होकर सोचा कि 8 आने, इसमें सिर्फ 2 पूरियां आएंगी और थोड़ी सी भाजी मुफ्त मिल जाएगी। 2 दिन की भूख 2 हल्की फुल्की पूरियों से नहीं मिटेगी, लेकिन उसके साथ 3 गिलास पानी पी लिया जाए तो शाम तक तसल्ली हो जाएगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेस्टोरेंट में कोई मेहरबान शख्स मिल जाए और उसकी 2 दिन की भूख से मुतासिर होकर उसे अपने खाने में शरीक कर ले। ये सोचकर वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था। सहपहर का वक्त था, शायद इसलिए रेस्टोरेंट खाली था। सिर्फ वही एक शख्स हॉल के वस्त में एक मेज पर पीतल की थाली सजाए अखबार पढ़ने और भोजन करने में मसरूफ था। उसने मलमल की एक धोती और सफेद खद्दर का कुर्ता पहन रखा था जिसके ऊपर उम्दा तराश की वास्किट थी। उसका पेट मटके की तरह निकला हुआ था। वो काफी सेहतमंद था, लेकिन जिस्म पर गोश्त की बजाय चर्बी ज्यादा थी। उसे देखकर पता चलता था कि उसे खाने से ज्यादा अखबार पढ़ने से दिलचस्पी है। ये देखकर आदिल को कोफत हो रही थी। उसके भूखे नजरिए के मुताबिक इंसान को तमाम चीजों से ज्यादा खाने से दिलचस्पी रखनी चाहिए, लेकिन वो खाने को ऐसे बरत रहा था जैसे भूख या रोटी की कोई अहमियत ना हो। वो उसके करीब ही एक मेज पर जाकर बैठ गया और चोर नजरों से उसके निवाले गिनने लगा। तहजीब का तकाजा था कि वो खामोश बैठा मजेदार चीजों को एक बड़े पेट वाले के पेट में उतरता देखता है। उसका जी तो यही चाहता था कि इस धोती वाले को धक्का देकर वो तमाम लजीज खाने एक ही सांस में हड़प कर जाए। वो सिर्फ ऐसा सोच सकता था, लेकिन भूखे पेट किसी को धोखा देने की ताकत भी ना थी। होटल का मालिक काउंटर पर बैठा ऊँग रहा था। बेड़ा शायद बावर्ची खाने में मसरूफ था, इसलिए कोई फौरन ही उसके पास आर्डर लेने नहीं आया। इतने में बाहर से किसी का हार्न सुनाई दिया। हार्न की आवाज पर बड़े पेट वाले ने चौंक कर रेस्टोरेंट के बाहर देखा
وہاں ایک لمبی سی قیمتی کار کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شاید کوئی خوبصورت سی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھوک کے باعث اس دنیا کی کوئی خوبصورتی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے کار والی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب وہ سیٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریسٹورنٹ کے باہر کار کی طرف چلا گیا تو میز پر پھیلا ہوا وہ کھانا یوں نظر آیا جیسے دیالو سیٹ اس کے سامنے اپنی تجیری کھول کر چلا گیا ہو کہ لو بیٹا، جو پسند آئے اس پر ہاتھ صاف کر دو۔ اس کے دل نے کہا کہ سیٹ کو دھکا دینے کی ضرورت نہ پڑی، وہ خود ہی باہر چلا گیا۔ دوسری طرف ہوٹل کا مالک آنکھیں بند کیے خراٹے لے رہا تھا۔ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو وہ اپنی بھوک کبھی نہ مٹا سکے گا۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ کھانا خود ہی چل کر اس کے پاس آئے، اور اسے خود وہاں تک چل کر جانا ہوگا۔ اور وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اس نے ایک نظر بڑے پیٹ والے پر ڈالی۔ وہ کار کی کھڑکی پر جھکا ہوا کار والے سے مصروف گفتگو تھا۔ وہ جلدی جلدی پوریاں اٹھا کر ایک ایک پوری کو ایک ایک نوالا بنا کر خلق میں اتارتا گیا۔ ہر لمحے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کھانے کا اصل حقدار اچانک ہی اس کے سر پر آ پہنچے گا۔ اس اندیشے کے پیش نظر اس نے چند پوریاں، بھاجی اور کچھ پاپڑ اٹھائے اور اپنی میز پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی میز پر بھی ایک ہندی اخبار رکھا ہوا تھا۔ وہ ہندی پڑھنا نہیں جانتا تھا، پھر بھی اس نے اخبار اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا تاکہ کھاتے وقت پردہ رہ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑے پیٹ والا اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر عادل پر ڈالی۔ عادل کے سامنے اخبار کا پردہ تھا، اس لیے وہ نظر نہیں آیا۔ وہ بھی اپنا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا۔ اس نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کہ اس کی تھالی سے پوریاں اور بھاجیاں کم ہو گئی تھی۔ چند منٹ کے بعد ایک بیرا کچن سے نکل کر عادل کی طرف جانے لگا تاکہ نئے گاہک سے کچھ آرڈر لے سکے، لیکن اس بڑے پیٹ والے نے بیڑے کو اپنی طرف بلایا۔ عادل کبھی کبھی اخبار کے پیچھے سے اس بڑے پیٹ والے کو دیکھ لیتا۔ جب بیرا اس کے نزدیک آنے لگا تو اس نے سوچا کہ پوریاں تو مفت مل چکی ہیں، اب صرف ایک کپ چائے کا آرڈر کر دے گا۔ اس نے بیرے کے قریب آنے سے پہلے ہی کہا کہ ایک کپ چائے لے آئے، لیکن بیرے نے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے قریب آ کر کہا، آپ کو وہ سیر صاحب بلا رہے ہیں۔ بیرے کا اشارہ بڑے پیٹ والے کی طرف تھا۔ یہ بلاوا سنتے ہی عادل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ چوری پکڑی گئی ہے، اب اسے حوالات میں بھیجا جائے گا، پھر اس کے متعلق تحقیقات ہوگی۔ جب پولیس والوں کو پتہ چلے گا کہ وہ قانون کے خلاف سرحد پار کر کے یہاں آیا ہے تو وہ اسے غیر ملکی جاسوس سمجھ کر اس سے برا سلوک کریں گے اور اسے سخت سزا دیں گے۔ کچھ بھی ہو، وہ سیٹھ صاحب کے سامنے حاضر ہونے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے پہنچا تو اس نے خلاف توقع بڑی نرمی سے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر بیڑے سے کہا کہ اس کے لیے بھی یہی بوجھل لے کر آئے۔ بیڑا حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا تو سیٹھ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عادل ہے۔ وہ اپنا نام بتا کر فوراً ہی پچھتانے لگا۔ اس نے سوچا خود کو ہندو ظاہر کرنا چاہیے تھا، شاید اس طرح وہ سیٹھ اس سے اور زیادہ مہربانی سے پیش آتا، لیکن سیٹھ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے بدسور مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو تم مسلمان ہو، میرا خیال ہے کہ تم پیسے کے محتاج ہو اور تم نے مجبور ہو کر چوری کی ہے، ورنہ کھانے پینے کی چوری تو بہت ہی حقیر سی چوری ہے۔ تمہارے جیسے شریف آدمی کو تو کیا چوروں کو بھی یہ چوری زیب نہیں دیتی؟ عادل نے جواب دیا، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت مجبور ہو کر میں نے آپ کی تھالی سے کھانا چرایا ہے۔ میری جیب میں صرف 8 آنے ہیں۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے، انسان کو انتہائی بلندی پر لے جاتا ہے اور یہی پیسہ اسے پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ اتنے میں بیرا کھانا لے کر آ گیا اور وہ ساری باتیں بھول کر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے کھانے کا انداز ایسا تھا جیسے سانس لیے بغیر ساری چیزوں کو پیٹ میں اتار لینا چاہتا ہے۔ دوتی والا اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب اس کا پیٹ بھرنے لگا اور کھانے کی رفتار سست ہونے لگی تو سیٹھ نے اس سے کہا، واقعی پیسہ بہت بری چیز ہے، لیکن اس بری چیز کے بغیر آدمی انسان نہیں بنتا۔ تم ضرورت مند ہو، اگر میں تمہیں کوئی چھوٹا سا کام دوں تو کیا اسے کرو گے؟ کام چھوٹا سا ہوگا مگر معاوضہ اتنا بڑا ہوگا کہ تم اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ عادل نے اپنے ہاتھ پونچھتے ہوئے کہا، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے قتل کے۔ اگر اپنی جان کی سلامتی کے لیے مجھے قتل بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ سیٹھ نے خوش ہو کر کہا، مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو بھوک مٹانے کے لیے چوری کر سکے اور جان بچانے کے لیے قتل کر سکے۔
تم ایک ہٹے کٹے نوجوان ہو اور خوبصورت بھی ہو. اگر تمہارا لباس بدل جائے، اگر تمہارے پاس ایک کوٹھی ہو اور گھومنے کے لیے ایک کار ہو، تو روزانہ کتنی ہی لڑکیاں تم پر عاشق ہوتی رہیں گی. میں تمہیں ایک پتہ لکھ کر دیتا ہوں، تم اس پتے پر آج شام کو 6 بجے پہنچ جانا. یہ کہہ کر اس نے اپنی واسکٹ کی جیب سے چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور قلم کھول کر پتہ لکھنے لگا. عادل نے پوچھا، کام کیا کرنا ہوگا؟ کام کی اور معاوضے کی باتیں شام کو طے ہو جائیں گی. پھر اس نے نوٹ بک سے پتہ لکھا ہوا کاغذ پھاڑ کر اس کی طرف بڑھایا. اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا. وہ بٹوا کسی حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح پھولا ہوا تھا. اس نے 100 کے 5 نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، کوئی اچھا سا لباس خریدو، اپنا خلیہ درست کرو اور شام کو اس پتے پر پہنچ جاؤ. میرا نام جے راج ہے. 500 روپے لے کر بھاگ نہ جانا. اگر بھاگو گے تو اپنی بنتی ہوئی تقدیر بگاڑ لو گے. یہ بول کر جے راج نے کھانے کا بل ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا. زندگی میں پہلی بار اتنے روپے عادل کی مٹھی میں آئے تھے، اس لیے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور دل خوشی سے دھڑک رہا تھا. وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر بھی ان نوٹوں کو مٹھی میں جکڑے رہا اور فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے شیخ چلی کی طرح مستقبل کے سنہرے منصوبے بناتا رہا. پہلے اس نے اپنے لیے ایک اچھا سا مگر سستا سا سوٹ خریدا، جوتے اور جرابیں لی. پھر ایک حمام میں آ کر غسل کرنے اور شیو کرنے کے بعد آئینے میں خود کو دیکھنے لگا. اپنے آپ کو نئے لباس اور جوتوں میں دیکھا تو خود کو اپنے پچھلے قد سے بہت اونچا پایا. چہرے پر جوانی کی سرخی پہلی تھی، اچانک ہی مزید کھل اٹھی. شام کو وہ تحریر کردہ پتے کے مطابق سادھنا کاٹیج کے دروازے پر پہنچ گیا. وہ کاٹیج اتنا شاندار تھا کہ اس نے آئندہ ملنے والی دولت کے بل بوتے پر خیال ہی خیال میں اپنے لیے بھی ایک شاندار کاٹیج بنا لیا. کال بیل کا بٹن دبانے کے بعد اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا. دروازہ جلد ہی کھل گیا. دروازہ کھولنے والی ایک حسین اور نوجوان عورت تھی. اس نے کچھ اس قسم کا لباس پہن رکھا تھا جس میں سے اس کے دودیا بدن کا ہر حصہ دعوت نظارہ دے رہا تھا. جسم پر دائرے اور خطوط بناتا ہوا لباس گویا پھٹ پڑنے کو تھا. حسن و شباب کی مستی چھلکی پڑ رہی تھی. عادل کے خون کی حرارت کچھ بڑھ گئی تھی. اب وہ پچھلی غربت اور فاقے نہیں تھے، اس لیے دنیا اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور رنگوں کے ساتھ جلوہ گر تھی. نگاہوں کے سامنے قیامت ہی اس حسن کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد پہلی بار اس دنیا کے حسن کو دیکھ رہا ہے. اس حسینہ کی آواز پر اسے ہوش آیا. کون ہو تم؟ اس نے چونک کر جواب دیا، میرا نام عادل ہے اور مسٹر جے راج نے مجھے اس پتے پر بلایا ہے. اس عورت کے لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ آئی. اس نے اسے اندر آنے کو کہا. جب وہ اندر آیا تو اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا. وہ خود کو سیٹھ جے راج کا ملازم سمجھ رہا تھا، اس لیے صوفے پر بیٹھنے سے ہچکچانے لگا. اس عورت نے بڑی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، عادل یہاں تکلف نہ کرو، تم ہمارے بے تکلف دوستوں میں سے ہو، یہاں بیٹھ جاؤ. میرا نام سادھنا ہے. میں جو کچھ ہوں اسے اپنے بے تکلف دوستوں سے نہیں چھپاتی. میں سیٹھ جے راج کی داشتہ ہوں. عادل نے چونک کر اسے دیکھا. اس کے اس طرح چونکنے پر وہ ہنستی ہوئی بولی، تم بہت بھولے ہو. کیا تم نے کبھی کوئی داشتہ نہیں رکھی؟ عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، اس کے لیے جیب باری ہونی چاہیے، اور آج سے پہر سے پہلے میری جیب میں صرف ایک اٹھنی تھی. تم ہمارے یہاں کام کرو گے تو یقیناً اپنی جیب بھری پاؤ گے اور مجھ جیسی کسی حسین لڑکی کو دوست بھی بنا سکو گے اور داشتہ بھی. وہ اتنی شوخی سے بول رہی تھی کہ اس کے سامنے کسی دوسری حسین لڑکی کا تصور بھی نہیں ابھر رہا تھا. وہ بے خیالی میں اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہ گیا. اتنے میں کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا. سیٹھ جے راج اپنا مٹکی جیسا پیٹ لیے ایک اجنبی شخص کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا. عادل کی توجہ سب سے پہلے جے راج کے پھولے ہوئے پیٹ کی طرف گئی. اس نے سوچا، یہ پھولا ہوا پیٹ اور سادھنا جیسی سندر عورت کا کوئی جوڑ نہیں، یہ تو میرے ساتھ جچ رہی ہے. پھر اسے جلد ہی خیال آیا کہ وہ اپنی پرواز سے اونچا اڑ رہا ہے. وہ سادھنا کو بھول کر جے راج کی طرف متوجہ ہوا. اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ اپنے چھوٹے قد اور بھاری بدن کی وجہ سے فٹ بال نظر آ رہا تھا. اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں. جے راج نے اس کا تعارف کروایا، عادل ان سے ملو، یہ مسٹر جوگندر پال میرے بزنس پارٹنر ہیں. یہ تم سے کچھ ضروری باتیں کریں گے اور اس سلسلے میں سادھنا سے کچھ ضروری مشورے کروں گا. آؤ سادھنا، ہم دوسرے کمرے میں چلے.
سادنا نے اس کے قریب آ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ڈارلنگ، تم یہ بوجھ کہاں لیے پھرو گے؟ اس کمرے میں بات نہیں ہو سکتی کیا؟ جے راز نے جھیم کر اپنی دھوتی درست کرتے ہوئے عادل سے کہا، یہ بڑی مزاحیہ ہے، مجھے ان کی یہی ادائیں پسند ہیں۔ سادھنا، ہر جگہ مزاح پن اچھا نہیں لگتا، چلو ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ کر جانے لگا تاکہ اس کی جوان داشتہ اس کا مذاق نہ اڑائے۔ سادھنا بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت اس نے ایک بار پلٹ کر عادل کو مر مٹنے والی مسکراہٹ سے دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ مسکراہٹ عادل کی نگاہوں کے سامنے روشن رہی۔ جوگندر پال نے اس کے قریب ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب آپ اپنی دنیا میں واپس آ جائیں۔ عادل نے چونک کر جوگندر پال کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس دنیا سے دور کسی دل فریب مسکراہٹ کے پیچھے بھاگے جا رہا تھا۔ جوگندر پال نے مسکراتے ہوئے اپنی ایک آنکھ دبا کر کہا، میڈم سادھنا ایک قیامت ہے۔ یہ ایسی عورت ہے جسے دیکھنے کے بعد چھونے کو دل چاہتا ہے اور چھونے کے بعد چکھنے کی تمنا مچلتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کا کام بن جائے گا۔ عادل نے پوچھا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں میری ملازمت پکی ہو گئی ہے؟ جی ہاں، میں نے میڈم سادھنا کی نظروں کو تار لیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ پر مر مٹی ہیں۔ اب وہ سیٹھ جے راج سے آپ کی سفارش کریں گی اور سیٹھ صاحب ان کے سامنے چوں تک نہیں کر سکتے۔ ایک سرہد غلام کی طرح اس کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میڈم ان کی دولت پر نہیں، ان کے بوڑھے حسن پر ریجھ گئی ہیں۔ یہ انسان دنیا کا سب سے احمق جانور ہے، بوڑھا ہو کر بھی اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ ایک حسین اور جوان عورت اس کے مٹکے جیسے پیٹ پر قربان ہو گئی ہے۔ عادل نے کہا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم سیٹھ صاحب کی خوش قسمتی پر رشک کرتے ہو۔ نہیں، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں رشک نہیں کرتا، عقل کی بات کرتا ہوں، اور عقل کی بات یہ ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں عورت کے مشورے پر نہیں چلنا چاہیے۔ عادل نے صوفے پر ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں میں یہ تو پوچھنا بھول ہی گیا تھا کہ کاروبار کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہوگا۔ مسٹر عادل، اس ملازمت کے لیے ایک بہت ہی اہم شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ ہم سے کوئی بھی سوال نہیں کریں گے۔ آپ کو جو کام بھی کرنے کے لیے دیا جائے گا، آپ ہمیں سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کام کی وجہ کیا ہے اور وہ کام آپ سے کیوں کرایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ اس کام سے انکار بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ہماری اجازت کے بغیر یہ ملازمت چھوڑ سکیں گے۔ عادل نے پریشان ہو کر کہا، آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر کولہوں کے بیل کی طرح کسی کام میں جوتنا چاہتے ہیں، لیکن میں بیل نہیں، آدمی ہوں۔ کوئی بھی کام کروں گا تو میرے ذہن میں تجسس پیدا ہوگا۔ ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں کہ آپ کس قدر تجسس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کام کے دوران آپ اس کام کے متعلق اپنے طور پر جو کچھ بھی سوچیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ آپ پر صرف اتنی سی پابندی ہے کہ آپ ہم سے کوئی سوال نہ کریں۔ عادل اسی وقت سے تجسس میں مبتلا ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے میں حق بجانب تھا کہ یہ پتہ نہیں اس سے کس قسم کا کام لیا جائے گا۔ اتنی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ بہت ہی چالاک اور محتاط مجرموں کے درمیان آ گیا ہے۔ اگر کوئی سیدھا سا سادہ کام ہوتا تو اسے کام لینے والے اس سے رازداری نہ برتتے۔ وہ سر جھکائے سوچتا رہا۔ اتنے میں سادھنا اور جے راج واپس آئے۔ سادھنا نے اسے سر جھکائے دے کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو؟ جوگندر پال نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، مسٹر عادل کو ہماری شرط نے الجھا دیا ہے۔ سادھنا عادل کے قریب آ کر صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گئی، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عادل اپنی سہ پہر سے پہلے کی زندگی پر غور کرو۔ وہ بھوکوں مرنے والی زندگی اچھی ہے یا تمہارے یہ موجودہ حالات بہتر ہیں؟ اس دنیا میں سیدھی انگلی سے نہ گھی نکلتا ہے اور نہ دولت ملتی ہے۔ اپنی پچھلی معصومیت اور شرافت سے توبہ کر لو، تبھی تم آدمی بن سکو گے۔ میں نے سیٹھ صاحب سے تمہاری سفارش کی ہے، لیکن میری سفارش بھی اس اہم شرط کے بغیر کوئی کام نہیں آئے گی۔ مسٹر جے راج نے کہا، جانی تم عادل کو مجبور نہ کہو، اسے سوچنے کا موقع دو، ہم جبرن اس سے کوئی کام نہیں کرانا چاہتے۔ سادھنا نے کہا، جبر کی بات نہیں ہے، ضرورت کی بات ہے۔ عادل تم ضرورت مند ہو اور ہمیں بھی تمہاری ضرورت ہے، کہ تم میری بات کو ٹھکرا دو گے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے عادل کے شانے پر اپنے ملائم ہاتھ کا دباؤ ڈالا، خوبصورت انگلیوں سے خوبصورت سا خاموش اشارہ کیا کہ بات مان جاؤ، یہاں تمہیں صرف دولت نہیں ملے گی بلکہ میں بھی ملوں گی۔ عادل مان گیا۔ سیٹھ جے راج نے خوش ہو کر کہا، شاباش، یہ مردوں والی بات کی ہے۔
تم نے ریسٹورنٹ میں کہا تھا کہ بھوک مٹانے کے لیے چوری کر سکتے ہو اور جان بچانے کے لیے قتل کر سکتے ہو، لیکن ہم کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں کریں گے اور نہ ہی چوری کرنے کے لیے کہیں گے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرائیں گے جس سے تمہاری عزت اور تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے۔ بالکل سیدھا سادہ سا کام ہے۔ مسٹر جوگیندر پال اب عادل کو وہ تصویر دکھائیں۔ جوگیندر پال نے اپنی اوپری جیب سے ایک پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر نکالی، اس تصویر پر ایک نظر ڈالی، پھر اسے عادل کی طرف بڑھایا۔ عادل اسے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی کی تصویر تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور نیم شگفتگی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت کم سن ہے۔ اس نے ایک بچے کو گود میں لیا ہوا تھا۔ وہ تصویر ایسی تھی جیسے کسی نے بڑی جلدی میں اور اس لڑکی کی لا علمی میں تصویر لی ہو۔ عادل کی نظریں تصویر پر جمی ہوئی تھی اور اس کے کانوں سے جوگیندر پال کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام پونم ہے۔ فی الحال تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اسے تلاش کرو۔ عادل نے کہا، یہ بہت بڑا ملک ہے، میں اسے کہاں تلاش کروں؟ پونم اسی شہر میں ہے، تمہیں اس شہر سے باہر جانا نہیں پڑے گا۔ اب کیسے جانتے ہیں کہ یہ اسی شہر میں ہے؟ اگر جانتے ہیں تو پھر خود کیوں نہیں تلاش کرتے؟ کیسی تلاش کرنے کے لیے میری خدمات حاصل کرنا ضروری ہے۔ سیٹھ جے راج نے تنبیہ کے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا، عادل تم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ سادھنا نے کہا، ہاں عادل تم یہ کیوں پوچھتے ہو؟ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کسی لڑکی کی تلاش کرتے وقت تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے؟ میں کسی مصیبت سے نہیں گھبراتا، لیکن میں ایک انسان ہوں، میرے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوال کیا۔ اب سوال نہیں کروں گا۔ سیٹھ جے راج نے کہا، شاباش، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ تم ہمارا کام کر رہے ہو۔ جی ہاں، کسی کو تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل کام نہیں۔ آپ اس لڑکی کے متعلق کچھ اور بتائیں تاکہ مجھے تلاش کے سلسلے میں کچھ مدد ملے۔ جوگیندر پال نے کہا، اب سے 3 ماہ پہلے میڈم سادھنا بحری جہاز سے اپنے ملک واپس آ رہی تھی۔ وہاں جہاز کے عرصے پر میڈم نے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ کسی بہت بڑی فیملی کے ساتھ تھی اور ایک آیا کے طور پر ان کے بچے کو گود میں کھلا رہی تھی۔ میڈم بہت پہلے ایسی ہی ایک لڑکی کی تصویر میرے پاس دیکھ چکی تھی اور یہ جانتی تھی کہ مجھے اس لڑکی کی تلاش ہے، لہٰذا انہوں نے اس لڑکی کی لا علمی میں اپنے بیبی کیمرے میں اس کی تصویر اتاری۔ میڈم کو اس فیملی سے دوستی کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ پونم ایسے وقت نظر آئی تھی جب جہاز بمبئی کی بندرگاہ سے لگ رہا تھا۔ سب اپنا اپنا سامان باندھنے یا دور بندرگاہ پر کھڑے ہوئے رشتہ داروں کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ پھر بھی میڈم نے اتنا پتہ چلا لیا کہ وہ فیملی اسی شہر میں آ کر قیام کرے گی۔ انہیں اس شہر میں اپنی قیامگاہ کا علم نہیں تھا کیونکہ وہ 10 سال برما میں رہنے کے بعد اپنے دیس واپس آ رہے تھے۔ وہ اپنے کسی عزیز کے سہارے اس شہر میں اپنی نئی قیامگاہ تک پہنچنے والے تھے۔ میڈم ان کا پیچھا نہ کر سکی کیونکہ کسٹم چیکنگ کے دوران وہ فیملی پونم کو لے کر جا چکی تھی۔ اس سے زیادہ ہم اس لڑکی کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتے۔ تمہاری معلومات کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ پونم جہاں ملازمت کر رہی ہے اس کا مالک ایک کچی تاجر ہے۔ وہ یہاں کچیوں کی آبادی میں مل سکتی ہے، ایسے علاقوں میں مل سکتی ہے جہاں بڑے بڑے لاکھ پتی اور کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں۔ عادل نے کہا، ان معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اسے تلاش کر لینا آسان ہے، مگر یہ سوچ کر پھر ذہن الجھتا ہے کہ اتنے آسان سے کام کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ مہربانی فرما کر صرف اتنا بتا دیجئے کہ مجھ میں کیا خاص بات ہے کہ میں ہی اسے تلاش کر سکتا ہوں۔ جوگیندر پال نے گرا کر کہا، تم خامخواہ سوالات کیے جا رہے ہو۔ کیا تم خاموشی سے کام نہیں کر سکتے؟ اس خاموشی کے تمہیں 10,000 روپے ملیں گے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے تمہیں ایک مرسڈیز کار دی جائے گی اور تمہارے رہنے کے لیے 2 بیڈروم، ایک ڈرائنگ روم کا خوبصورت سا بنگلہ دیا جائے گا۔ عادل نے کہا، اور تلاش ختم ہوتے ہی یہ سب کچھ چھین لیا جائے گا؟ نہیں، سیٹھ جے راج نے مستحکم لہجے میں کہا، جو کچھ تمہیں دیا جائے گا وہ تم سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ پونم کو ڈھونڈ لینے کے بعد تمہیں کچھ اور کام دیا جائے گا اور ہر کام کا معاوضہ پہلے سے دگنا ہوتا جائے گا۔ عادل کی تو جیسے کھوپڑی الٹ کر رہ گئی تھی، یہ چکر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظر سے سادھنا، جے راج اور جوگیندر پال کو دیکھا، لیکن ان سے کچھ سوال کرنا فضول تھا۔ وہ معقول جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر اس نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے منظور ہے، میں پونم کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد بھی آپ کے کام آتا رہوں گا۔
اور ان کاموں کے سلسلے میں آئندہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ سیٹھ اجے راج نے خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا۔ وش یو گڈ لک مسٹر عادل، یہ لیجیے کار کی چابی، کار باہر کھڑی ہے، مسٹر جوگندر پال آپ کو آپ کے بنگلے تک پہنچا دیں گے۔ آپ کا مستقل قیام وہیں رہے گا، ہم آپ سے رابطہ قائم کرتے رہیں گے۔ پونم کہیں نظر آئے تو آپ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اطلاع دیں، اس کے بعد آپ کو جو ہدایت ملے گی اس پر عمل کریں۔ عادل نے سیٹھ سے کار کی چابی لے لی۔ رخصت کے وقت سادھنا نے اسے ہاتھ ملایا، اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہا، پھر وہ جوگندر پال کے ساتھ اپنی نئی کار میں بیٹھ کر اپنے نئے بنگلے کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن سے وہ پونم کی تلاش میں بھٹکنے لگا۔ وہ کچھیوں کی آبادی میں گیا، صبح سے شام تک اس آبادی کے مختلف حصوں میں اپنی گاڑی روک کر انتظار کرتا رہا کہ پونم کسی کوٹھی سے باہر آئے گی۔ اس کی تصویر کار کے ڈیش بورڈ میں رکھی ہوئی تھی، لیکن تصویر والی شام تک نظر نہ آئی۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اپنے بنگلے میں پہنچا تو نہ جانے کیسے تھکن غالب آ گئی۔ اب اسے ایک دن پہلے وہ پھٹی چپل پہن کر شہر کی تمام سڑکیں ناپتا رہتا تھا اور تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ آدمی کتنا ہی جیدار اور جاندار ہو، منزل پر پہنچتے ہی آپ نڈال ہو کر گر پڑتا ہے۔ اس نے جتنے اونچے خواب نہیں دیکھے تھے اتنی اونچی زندگی مل گئی تھی، اور وہ اسی کو منزل سمجھ کر فوم کے ملائم بستر پر گر پڑا تھا۔ ایسے وقت میں وہ تھکے ہوئے ذہن سے سوچ رہا تھا کہ یہ جو بیٹھے بٹھائے اتنی دولت میں رہی ہے، کہیں یہ سپنا تو نہیں ہے۔ اس کے سوچتے ہی سوچتے وہ سپنوں کی طرح اس کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ سادھنا تھی۔ اس نے بغیر آستین کا بلاؤز پہن رکھا تھا، شانے پر سے ریشم کی ساڑی پھسل رہی تھی اور چاندی جیسی باہوں کو اجاگر کر رہی تھی۔ عادل اسے یوں حیرانی سے دیکھنے لگا جیسے اس کی آنے کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہو۔ وہ پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ سادھنا اس کے قریب آ کر بیٹھتی ہوئی بولی، آج تم اسے تلاش کرنے کے بعد ناکام واپس لوٹ آئے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری کڑی نگرانی ہوتی ہے اور ہمیں اطلاع ملتی رہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ عادل اٹھ کر بیٹھا تو بیٹھنے کی پوزیشن میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ہنسی کی تال پر دھڑکتا ہوا بدن عادل سے مس ہو رہا تھا اور اس کی لبوں میں لطیف سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے سادھنا کی قربت کے نشے میں بہکتے ہوئے پوچھا، کیا اکیلی آئی ہو؟ ہم سب اکیلے آئے ہیں اور اکیلے جائیں گے۔ ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کی محبت ہوتی ہے، اس تھوڑی سی دیر کو بہت سمجھو اور میری باہوں میں ڈوب جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں نشہ سا گر رہا تھا۔ اس نے اپنی چاندی جیسی چمکتی ہوئی باہوں کو عادل کے گلے کا خار بنایا۔ عادل اس پر جھک گیا اور اس کی گردن کی اجلی اور چکنی جلد پر ہونٹوں کو رکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا، سیٹھ صاحب نے یہاں آنے کی کیسے اجازت دے دی؟ میں کسی کی پابند نہیں ہوں۔ وہ کمبخت پونا گیا ہوا ہے، میں نے اس کی موجودگی میں تمہیں لفٹ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ مجھے ہر ماہ 25,000 روپے دیتا ہے، اس لیے اس کی موجودگی میں اس کی وفادار بن کر رہتی ہوں۔ کاروبار میں اس حد تک ایماندار ہونا چاہیے، وہ کہہ رہی تھی اور عادل کے کانوں میں چاندی کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ شدت جذبات سے اس کا جسم دہک رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اس کے بدن کے پسینے کو چوم رہا تھا۔ تقدیر اس پر اچانک ہی مہربان ہو گئی تھی۔ پچھلے دن اس نے سیٹھ اجے راج کے تھال سے 2 لقمے چرائے تھے، اب اس کی حسین داشتہ کو چرا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے شبابی جذبوں سے کھیر رہا تھا، اسے اس دنیا میں خوبصورتی سے زندہ رہنے کی لگن پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے لگاوٹ سے کہا، تم نے کہا تھا کہ جب میری جیب بری ہوگی تو میرے پہلو میں تمہاری جیسی ایک حسین داشتہ آ جائے گی، لیکن تم نے آنے سے پہلے میری جیب نہیں دیکھی۔ عورت ہمیشہ جیب نہیں دیکھتی، وہ چوڑے چپکلے سینے اور فولادی بازو کے لیے بھی ترستی ہے۔ میں ہر جگہ دوسروں کے جذبات کے لیے بکتی ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنی آسودگی اور اپنی تسکین کے لیے سودا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ صرف دل سے دل کا سودا ہو۔ عادل، تم ایسی گبرو جوان ہو کہ تمہیں دیکھتے ہی بے اختیار دل دھڑکنے لگتا ہے۔ جی راج نے تمہیں ایک ہی نظر میں تار لیا تھا کہ اگر تمہارے بدن پر اچھا لباس ہو، رہنے کے لیے شاندار کوٹھی اور گھومنے کے لیے نئے ماڈل کی کار ہو تو تم پر ہزاروں لڑکیاں مڑیں گی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں جو کسی کے آگے گھاس نہیں ڈالتی، تمہارے آگے چارہ بن گئی ہوں۔
عادل نے چارے پر منہ ڈالتے ہوئے جذبات سے بوجھے لہجے میں کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہزاروں لڑکیاں مجھ پر مریں گی تو سیٹھ جے راج کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ بات رفتہ رفتہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ میری خوبصورتی اور جوان مردی کے ذریعے نوجوان لڑکیوں کو پھانسا جائے گا؟ نہیں، یہ فضول سا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ سیٹھ جے راج کروڑ پتی ہے، اور ایک کروڑ پتی کبھی ایسا گندا کاروبار نہیں کرے گا۔ تو پھر مجھے کس لیے اعلی کار بنایا گیا ہے؟ وہ جلا کر سادھنا سے الگ ہو گیا۔ سادھنا تڑپ کر پھر اس سے لپٹی۔ عادل جیسے نوجوان کھلاڑی نے اس کے اندر جذبات کی ایسی آگ بھڑکا دی تھی کہ وہ اسے بجھائے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بچانے والا عادل ہی تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھ سے دور نہ جاؤ، میں بھی یہ سوچتے سوچتے مر رہا ہوں کہ میری خوبصورتی اور جوان مردی سے کس قسم کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، پہلے مجھے فائدہ اٹھا لینے دو۔ وہ تھوڑی دیر تک فائدہ پہنچاتا رہا۔ اس دوران اس نے کہا، میں تمہارے کام آ رہا ہوں، تم میرے کام آؤ۔ تمہاری زبان پر تالے نہیں پڑے، کم از کم زبان ہلا کر یہ تو بتا سکتی ہو کہ آخر مجھے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ جذبوں کے ہجوم میں خامتی ہوئی بولی، صرف اس لیے کہ پونم تم سے جلد ہی متاثر ہو جائے گی۔ جب تم اسے ڈھونڈ نکالو گے تو تمہیں دوسرا کام یہ دیا جائے گا کہ تم اس سے محبت کرو، تو گویا مجھے ڈیوٹی کے طور پر محبت کرنا ہوگی۔ یہ عجیب ملازمت ہے۔ آخر سیٹھ صاحب یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں پونم سے ڈرامے کی محبت کروں؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، تم جھوٹ کہتی ہو۔ وہ جھنجھلا گئی کہ عادل کو وقت کی قیمت اور ماحول کی رنگینی کا ذرا بھی احساس نہیں، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ جھنجھلاہٹ کا اظہار کرے گی تو عادل بدک جائے گا۔ اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا، یقین کرو عادل، میں اسی حد تک جانتی ہوں جس حد تک ایک داشتہ چوری چھپے معلومات حاصل کر لیتی ہے، ورنہ جے راج اور جوگندر پال بہت گہرے ہیں، اپنے کاروبار کے کسی اندرونی راز تک مجھے بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ میں صرف وہی باتیں تمہیں بتا سکتی ہوں جو مجھے معلوم ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ پونم کہاں تمہیں ملے گی۔ عادل کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے سادھنا کی دلچسپی کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کے بدن کی دلچسپیوں سے کہتے ہوئے پوچھا، وہ کہاں ملے گی تم کیسے جانتی ہو؟ جے راج اور جوگندر پال بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں ملے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم 4 دنوں تک اس کی تلاش میں بھٹکنے کے بعد اس تک پہنچو، یعنی کہ وہ نفسیاتی حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تم تلاش میں بھٹکتے رہو گے تو پونم کے لیے تمہاری دلچسپیاں بڑھتی جائیں گی، اور تم غیر شعوری طور پر اس سے ملنے، اسے دیکھنے اور اس کے قریب رہنے کی تمنا کرتے رہو گے۔ میں اس سے ملنے کی مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ کل شام کو تم ہینکنگ گارڈن جاؤ گے تو بچوں کے پارک میں وہ تمہیں نظر آئے گی۔ میں نے یہ معلومات فراہم کر دی ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس پر ڈورے ڈالو۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، وہ خود ہی تمہاری طرف کھینچی چلے آئے گی۔ سچ مچ تم ایسے ہو کہ تمہارے بازو میں مر جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ بولتی رہی اور اس کے بازو میں تڑپ تڑپ کر مرتی رہی۔ دوسرے دن شام کو وہ ہینکنگ گارڈن پہنچا۔ بچوں کے پارک میں آ کر وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور بار بار اپنی جیب سے تصویر نکال کر پونم کے چہرے کو ذہن نشین کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے وہ دور سے نظر آئی۔ وہ ایک بچہ گاڑی کو دھکیلتی ہوئی پارک میں داخل ہو رہی تھی۔ پارک کے گوشے میں آ کر اس نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی، پھر دوسری آیاؤں کے پاس جا کر باتیں کرنے بیٹھ گئی۔ عادل ایک جھاڑی کے پیچھے سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھنے کے بعد اس کی تصویر پھیکی پڑ گئی۔ شباب نے نیا نیا اس کے آنگن میں قدم رکھا تھا۔ وہ بہت ہی معمولی سا لباس پہنے ہوئے تھی۔ عادل کو اپنا زمانہ یاد آ گیا کہ کبھی وہ بھی معمولی لباسوں میں رہا کرتا تھا۔ اس کے باوجود جے راج جیسے جوہری نے گدری میں چھپے ہوئے لال کو پرکھ لیا تھا، وہی خوبی پونم میں بھی تھی۔ عادل نے چشمے تصور میں اسے شاہانہ لباس میں دیکھا کہ وہ کسی ریاست کی راجکماری نظر آ رہی تھی۔ وہ بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس طرح اس سے بات چیت کرنے کا آغاز کرے۔ وہاں اس سے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے پاس دوسری آیائیں موجود تھی۔ وہ سوچتا ہوا پارک سے باہر آیا۔ جب وہ 1 گھنٹے بعد بچہ گاڑی کو دھکیلتی ہوئی واپس آنے لگی تو وہ گارڈن کے مین گیٹ کے پاس کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ پونم نے وہاں سے گزرتے ہوئے اس پہ ایک نظر ڈالی۔ دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے گزرنے والے آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔
ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ فلموں کی طرح ہیروئن ایک نظر ڈالتی اور ہیرو پر عاشق ہو کر ڈیوٹ گانے لگتی، نہ ہی وہ عاشقانہ انداز میں چھیڑتے ہوئے اس کے گھر تک جا سکتا تھا۔ اس روز عادل نے صبر کر لیا، گھر واپس آ کر اب بہت دیر تک منصوبے بناتا رہا کہ کس طرح اس سے لفٹ لی جائے، اور پھر اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے جے راز کے پاس جا کر کہا کہ اسے اپنی تدبیر پر عمل کرنے کے لیے ایک کرائے کے آدمی کی ضرورت ہے۔ جے راز نے اسے یقین دلایا کہ اسے اس کا مطلوبہ آدمی مل جائے گا اور وہ اس کی تدبیر پر پوری طرح عمل کرے گا۔ دوسرے دن شام کو عادل اسی جھاڑی کے پیچھے چھپا رہا۔ پونم حسب معمول بچے گاڑی کو ایک طرف کھڑی کر کے آیاؤں سے باتیں کرنے چلی گئی۔ 15 منٹ کے بعد ایک بڑی مونچھوں والا گنڈا چھپتا چھپاتا بچے گاڑی کے پاس آیا اور بچے کو اٹھا کر بھاگنے لگا۔ اسی وقت عادل جھاڑی کو پھلانگ کر اسے للکارتے ہوئے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ آیاؤں کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ پونم بدحاس ہو کر بچے کی طرف دوڑی۔ گنڈا بچے کو گھاس پر چھوڑ کر عادل سے الجھ گیا۔ عادل نے اسے گونسوں پہ رکھا اور اسے مارتے ہوئے ایک طرف لے جا رہا تھا۔ پونم سے دور ہونے کے بعد گنڈے نے جھلا کر کہا، اتنے زور سے مارنے کا معاہدہ نہیں تھا۔ عادل نے کہا، معاوضہ ڈبل ہو جائے گا، جا اب بھاگ جا یہاں سے۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ گنڈا وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ عادل نے آستین سے پسینہ پونچھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، پونم بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر احسان مندی سے کہا، آپ دیوتا ہیں، انسان کے روپ میں اس بچے کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ اگر آپ نہ آتے تو اس بچے کے اغوا ہونے پر اس کے ماں باپ نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ میں آپ کی اس مہربانی کو کبھی نہ بھولوں گی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ پونم اسے کبھی نہ بولے۔ اس نے کہا، اگر تم اس بچے کی حفاظت کرنا چاہتی ہو تو ابھی اسے لے کر واپس چلی جاؤ۔ وہ بدماش یہاں سے مار کھا کر گیا ہے، لیکن کہیں تمہاری طاق میں بیٹھا ہوگا۔ یہ سن کر وہ سہم گئی اور بچے کو گاڑی میں لٹاتی ہوئی بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ بچہ میرے پاس ایک امانت ہے، میں اس امانت کو حفاظت سے ابھی پہنچا دوں گی۔ وہ گاڑی کو دھکیلتی ہوئی پارک سے باہر جانے لگی۔ عادل نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، اگر وہ بدماش کہیں تمہیں راستے میں مل گیا تو خامخواہ تمہیں پریشان کرے گا۔ تمہارا تنہا جانا مناسب نہیں، چلو میں تمہیں گھر تک پہنچا دوں گا۔ وہ پھر ایک بار احسان مند ہو کر بولی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس وقت میرا دل گھبرا رہا ہے، اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ عادل دل ہی دل میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ پونم نے اس کے لباس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، آپ بہت پیسے والے معلوم ہوتے ہیں، مجھے شرمندگی ہے کہ آپ بہت دور تک میرے ساتھ پیدل جائیں گے۔ تم نے میرے لباس سے میرے رئیس ہونے کا اندازہ لگایا، اگر تمہارے پاس بھی اچھا لباس ہو تو تم بھی دولت مند نظر آؤ گے۔ وہ سرد آنکھ بھر کر بولی، میں بہت اونچے خواب دیکھتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں محض آیا بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، مگر اب تو یہ آیا کی ملازمت بھی چھوڑ دوں گی، بھلا سے بھوکی ہی مر جاؤں۔ لیکن یہ الزام اپنے سر نہیں لے سکتی کہ بچہ میری غفلت سے اغوا کیا گیا ہے، میں تنہا لڑکی کہاں تک اس کی حفاظت کروں گی۔ عادل نے کہا، اگر تم یہ ملازمت چھوڑ دو تو میں تمہیں بڑی اچھی جگہ نوکری دلواؤں گا، جہاں کام کم ہوگا اور معاوضہ تمہاری توقع سے زیادہ ملے گا۔ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، کل شام کو میں اس کوٹھی کے سامنے تمہارا انتظار کروں گا جہاں تم کام کرتی ہو۔ وہ اداس ہو کر بولی، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ان دنوں ایک ہمدرد بوڑھے کے سائے میں پرورش پا رہی تھی۔ وہ بیچارہ ہمیشہ بیمار رہا کرتا تھا، اپنا اور اس کا پیٹ پالنے کے لیے میں یہ ملازمت کرنے لگی۔ وہ بوڑھا اکثر کہا کرتا کہ تم کسی کی خدمت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہو، تم ایک راجکماری ہو، اگر خدا کو منظور ہوا تو تمہیں تمہارے جائز حقوق مل جائیں گے۔ تم خدا کا نام لے رہی ہو، کیا تم مسلمان ہو؟ وہ بوڑھا کہا کرتا تھا کہ میرا باپ مسلمان تھا اور ماں ہندو تھی، لیکن وہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، یہ بات اس بوڑھے نے نہیں بتائی۔ وہ کہتا تھا کہ بات زبان سے نکلے گی تو دنیا تک پہنچ جائے گی، پھر تمہاری اکیلی جان کے کتنے ہی دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ میں 8 سال کی عمر میں اس کی یہ باتیں سنتی تھی۔ اس وقت مجھ میں اتنی عقل نہیں تھی کہ میں اپنے ماضی کے متعلق اس سے قرید کر معلومات حاصل کرتی۔ پھر وہ بوڑھا مر گیا۔ میں اپنے مالک اور مالکن کے ساتھ برما چلی گئی۔ میں 8 سال کی عمر سے ان کے یہاں کام کرتی ہوں، اب 15 سال کی ہو گئی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے اس ہندو بوڑھے کی باتیں یاد آتی ہیں جو مجھے ایک مسلمان کی بیٹی کہا کرتا تھا۔
اور کبھی کبھی بڑے پیار سے راجکماری کہہ کر پکارا کرتا۔ میں کتنی باتونی ہوں، اتنی دیر سے بولے چلی جا رہی ہوں۔ آپ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں تمہارے بارے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ تم واقعی راجکماری ہو۔ تم نے مجھے اپنا سمجھ کر اتنی ساری باتیں کہہ دی تو میں بھی یہ کہہ دوں کہ میں بہت دنوں سے تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتا رہا ہوں، اس لیے کہ تم بہت حسین ہو اور میرے دل میں جگہ بنا کر بیٹھ گئی ہو۔ اس نے فوراً ہی سر کو جھکایا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک ہی تیز ہو گئی اور رخساروں پر آگ سی دہکنے لگی۔ اس نے موضوع بدلنے کے لیے ایک کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں وہاں رہتی ہوں۔ عادل نے کہا، تم بات بدل رہی ہو، تم وہاں نہیں رہتی ہو، تم میرے دل میں رہتی ہو۔ میں تمہارا ہاتھ تھامنے کی جرت کر رہا ہوں، تم چاہو تو نفرت سے چرا لو، پھر میں تمہارے راستے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پونم کے نازک سے ہاتھ کو تھاما۔ اس کا ملائم سا ہاتھ ایک ننھی سی چڑیا کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ تو نہیں چھڑایا لیکن منہ پھیرے خاموش کھڑی رہی۔ عادل نے کہا، میں تمہاری طرح اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں اور اپنی اکیلی دنیا کو تم سے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو گی تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم اپنے اور میرے متعلق سوچو۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکو تو کل صبح اسی پارک کے دروازے پر چلی آنا۔ صبح 10 بجے میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکا کر کوٹھی کی طرف چلی گئی۔ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ عادل کے متعلق سوچ رہی ہے اور تمام رات سوچے گی۔ عادل وہاں سے پلٹ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا گارڈن کی طرف جانے لگا۔ وہاں وہ اپنی کار چھوڑ کر آیا تھا۔ کار تک پہنچتے پہنچتے اس نے پونم کے متعلق بہت کچھ سوچا۔ وہ لڑکی سادھنا کی طرح حسین تھی لیکن اس کی طرح مکار اور بے حیا نہیں تھی۔ اتنی معصوم تھی کہ اسے دھوکہ دینے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ عادل یہی سوچ رہا تھا کہ کیا اسے محبت کا فریب دے سکتا ہے۔ اس لڑکی نے ابھی اس دنیا کا ایک کونا بھی نہیں دیکھا تھا، لوگوں کی چال بازیوں سے ذرا بھی واقف نہیں تھی۔ جب سے پیدا ہوئی تھی اس دنیا کے ہر رشتے کی محبت سے محروم رہی تھی۔ پہلی بار اگر وہ عادل پر اعتماد کر کے اس کی محبت کو اپنے نازک سے سینے میں چھپا لیتی تو کیا وہ ایسے میں اسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ وہ جتنا اس کے متعلق سوچ رہا تھا اتنا ہی اس کی تنہائی اور معصومیت سے متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ کر اپنے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے سوچنے لگا کہ اگر پونم کو دھوکہ نہیں دے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ اسے تو محبت کے نام پر دھوکہ دینے کا معاوضہ دیا جا رہا تھا۔ اگر اس نے اس کام سے انکار کیا تو اس سے زندگی کی یہ تمام آسائشیں چھین لی جائیں گی، پھر وہ پہلے کی طرح فٹ پاتھ پر آ جائے گا۔ اگر پونم نے غربت میں اس کا ساتھ دیا تو وہ اسے بھی بھوکا مارے گا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈیوٹی کے طور پر پونم سے جھوٹی محبت کرے گا لیکن دل ہی دل میں پوری سچائی سے اسے اپنا لے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے کار کا رخ جے راج کی کوٹھی کی طرف کیا۔ اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آئندہ پونم کے سلسلے میں اسے کس قسم کے احکامات ملتے ہیں۔ جب اس نے جے راج کے پاس پہنچ کر پونم سے ملاقات کی ردات سنائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے جوگندر پال کو بھی وہاں بلوایا۔ جوگندر پال نے وہاں آ کر اسے دوسرا کام یہ دیا کہ وہ پونم سے محبت کرے۔ یہ بات سادھنا اسے پہلے ہی بتا چکی تھی۔ عادل نے کہا، میں اس سے کیا محبت کروں گا؟ وہ خود ہی مجھے چاہنے لگی ہے۔ کل صبح 10 بجے وہ پھر مجھ سے ملاقات کرے گی۔ جے راج نے اس کے بازو کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، شاباش، تم ہماری توقع سے زیادہ کام کے آدمی ثابت ہو رہے ہو۔ جب وہ لڑکی تمہاری محبت کا دم بھرنے لگے تو تم اس سے کہنا کہ تم اسے ایک اچھی ملازمت دلا سکتے ہو اور تمہاری طرح ایک شاندار زندگی گزار سکتی ہے۔ اگر وہ ملازمت کے لیے راضی ہو جائے تو تم اسے جوگندر پال کے پتے پہ بھیج دینا۔ اس لاوارث لڑکی کی زندگی سنور جائے گی۔ عادل نے کہا، میرے سوال کرنے کا حق آپ لوگوں نے چھین لیا ہے، لہٰذا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کیا جائے۔ وہ اتنی معصوم ہے کہ اس نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر اسے نقصان پہنچانا کہاں کی انسانیت ہوگی۔ جوگندر پال نے کہا، تم کیسی باتیں کرتے ہو عادل؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم ایک بے ضرر سی لڑکی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم ہم پر بھروسہ کرو اور ذرا صبر سے کام لو، ہم بہت جلد یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم نے اس لاوارث لڑکی کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا ہے۔ عادل نے ان سے مزید بحث نہیں کی، وہاں سے واپس چلا آیا۔ دوسری صبح 10 بجے پارک کے دروازے پر جب اس نے پونم کو دیکھا
تو اسے یہ سوچ کر شرم آئی کہ ایک معصوم اور نادان لڑکی کس طرح اس پر اعتماد کر کے وہاں چلی آئی۔ اس نے دل ہی دل میں سچائی سے پیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اب وہ فیصلہ اور مستحکم ہو گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ جے راج اور جوگندر پال کے احکامات کی تعمیل کرے گا، اس کے ساتھ ہی پونم کی حفاظت بھی کرے گا۔ اس نے پونم کا ہاتھ تھام کر کہا، تم مجھ پر اعتماد کر کے یہاں تک چلی آئی ہو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ خدا کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی طرح میں بھی مسلمان ہوں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، اب اس کے دیکھنے کے انداز میں پہلے سے زیادہ اعتماد اور پہلے سے زیادہ لگن تھی۔ اسی اعتماد کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ عادل اسے لیے بہت دیر تک کار میں گھومتا رہا، اس سے محبت اور اعتماد کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے پونم کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی، پھر اسے اپنے بنگلے میں لے آیا۔ وہاں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس نے پونم کو بتایا کہ وہ کوئی خاندانی رئیس نہیں ہے، ایک کروڑ پتی سیٹھ کا ملازم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکی اس کے ساتھ زندگی گزارے وہ بھی ان کی ملازمت کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ سیٹھ کس قسم کا کام لینا چاہتا ہے، مگر یہ چاہتا ہے کہ پونم بے خوف و خطر ان کی ملازمت کرے۔ پونم نے کہا کہ میں بے خوف و خطر اپنی برسوں کی ملازمت چھوڑ کر آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ اب آپ جس راستے پر چلنے کے لیے کہیں گے میں اس سے انکار تو نہیں کروں گی، البتہ آپ کے بغیر اس راستے پر نہیں چلوں گی۔ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا پونم، لیکن ملازمت کے لیے تمہیں پہلی بار تنہا جانا ہوگا۔ جوگندر پال ملازمت کے سلسلے میں تم سے ضروری باتیں کرے گا، میں تمہیں اس کوٹھی تک پہنچا دوں گا، پھر وہاں سے ذرا دور اپنی کار میں بیٹھا تمہارا انتظار کروں گا۔ اب تم جاؤ اور لباس تبدیل کر لو۔ وہ لباس کا پیکٹ اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ عادل ایک سگریٹ سلگا کر بستر پر لیٹ گیا۔ جب اس نے 2-3 سگریٹ پھونک لیے تو وہ باتھ روم سے باہر آئی۔ وہ نئے ریشمی لباس میں پہچانی نہیں جا رہی تھی، سچ مچ کسی ریاست کی راجکماری نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولا، تم کتنی حسین ہو، یہ تمہیں آئینہ بتائے گا۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے سینے میں چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی آہستگی کے ساتھ اور بڑی نرمی سے اپنے قریب لا کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ ایک نازک سی کلی کی طرح تھی۔ اسے چھوتے وقت اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کھلنے سے پہلے ہی اس کی پنکھڑیاں بکھر نہ جائیں۔ اس نے بڑی احتیاط سے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ بڑی دیر تک اس کے نازک سے دل کی نازک سی دھڑکنیں سننے کے بعد وہ اسے لے کر بنگلے سے باہر آیا اور کار میں بیٹھ کر جوگندر پال کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا، پونم اس کے شانے پر سر ٹیکے بیٹھی ہوئی تھی اور ہولے ہولے پیار بھری باتوں سے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ اس کے بدن سے پسینے کی ہلکی ہلکی جذبات انگیز مہک ابھر رہی تھی۔ عادل کو ایسا رومانی ماحول پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ یوں تو وہ سادھنا کے ساتھ بھی وقت گزار چکا تھا، لیکن کلی اور پھول میں بڑا فرق تھا۔ سادھنا کے پاس خود غرضیں تھی اور وہ بے غرض لڑکی عادل پر اندھا اعتماد کر کے اس کے پاس چلی آئی تھی، جبکہ پونم کے لیے اس کے دل میں محبت بھی تھی اور عزت بھی۔ جوگندر پال کی کوٹھی کے سامنے اس نے کار روکی، پھر اس نے ونڈ سکرین کے اس پار دور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے پونم کو بتایا کہ وہ اس درخت کے نیچے اپنی کار میں بیٹھا اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہے گا۔ پونم کار سے اتر کر کوٹھی کی طرف جانے لگی۔ عادل نے کار سٹارٹ کی، پھر اسی درخت کے سائے میں آ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے دل بہلانے کے لیے کار کا ریڈیو آن کر دیا اور سگریٹ سلگا کر کش پہ کش لگاتا ہوا پونم کو چشمے تصور میں دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی رسواج کو دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ، اس کے بعد 2 گھنٹے گزر گئے، مگر وہ واپس نہ آئی۔ تب عادل کو احساس ہوا کہ اس نے جوگندر پال اور جے راج پر بھروسہ کر کے بڑی حماقت کی ہے۔ مزید حماقت یہ کہ اس نے پونم کو وہاں تنہا بھیج دیا۔ وہ کار کو واپس موڑ کر جوگندر پال کی کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا۔ کوٹھی کے تمام کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ فوراً ہی کار سے اتر کر دروازے پر آیا۔ پہلے تو اس نے کال بیل کا بٹن دبایا، پھر دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگا، مگر وہاں کوئی ہوتا جو جواب ملتا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ گھوم کر کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف گیا۔ پچھلے دروازے پر بڑا سا تالا دیکھ کر اسے اللہ یاد آیا۔ ایسے وقت خدا ہی یاد آتا ہے۔ وہ خدا سے ہی پونم کی سلامتی کی دعا مانگ سکتا تھا
اس وقت اس کی عجیب حالت تھی، وہ بیک وقت پونم کی سلامتی کی دعا بھی مانگ رہا تھا اور دشمنوں کو گالیاں بھی دے رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا سادھنا کے کاٹیج کی طرف جانے لگا۔ سادھنا اپنے کاٹیج میں ہی تھی، اسے دیکھتے ہی چاندی کی طرح بجھ گئی۔ اس سادھنا کو دیکھ کر پہلے دن عادل کو دنیا کی خوبصورتی کا احساس ہوا تھا، لیکن آج وہ اس کی دنیا میں نہایت ہی مکروہ اور بدصورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے پوچھا، پونم کہاں ہے؟ مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہے، تم بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تم سب فریبی اور مکار ہو۔ میں نے پونم کو جوگندر پال کے پاس بھیجا تھا اور کوٹھی سے ذرا دور اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب میں اس کوٹھی میں گیا تو وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، دروازے پر تالا پڑا تھا اور وہاں میری چیخو پکار کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ تم اس کے بہت سے منصوبوں سے واقف رہتی ہو، مجھے بتاؤ کہ وہ پونم کو کہاں لے گیا ہے؟ عادل، میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ مجھ سے بھی اپنے بہت سے راز چھپاتے ہیں۔ ویسے میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ پونم کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اگر جوگندر پال اسے کہیں لے کر گیا ہے تو تمہیں ذرا صبر سے اس کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، وہ بہت ہی معصوم لڑکی ہے، وہ واپس نہ آئی تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ میں سیٹھ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ جی رات صبح سے یہاں نہیں ہے، شاید وہ پھر پونے چلا گیا ہے۔ عادل، تم خامخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ اگر جیراج اور جوگندر پال کہیں غائب ہو جائیں تو تم انہیں تلاش نہیں کر سکو گے اور نہ ہی ان کے خلاف کچھ کر سکو گے۔ انہوں نے تمہارے لیے ایک مار کھانے والے گنڈے کو کرائے پر حاصل کیا تھا، وہ مارنے اور قتل کرنے والے گنڈوں کو بھی کرائے پر حاصل کر کے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میری بات مانو، غصے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ دیکھو رات ہے، تنہائی ہے، میں ہوں، آؤ اور آ کر پونم کو بھول جاؤ۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر اس کے گلے کا ہار بننے کے لیے آگے بڑھی۔ عادل نے غصے سے اس کو ہاتھوں کو جھٹکا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پونم نے آنکھ کھول کر دیکھا تو پہلے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے۔ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا، اونچی اونچی دیواریں تھیں جن پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ چھت سے ایک بہت بڑا اور بہت ہی خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا۔ فانوس کے درمیان سے لٹکنے والے خریری پردے ایک بڑے سے پلنگ کے چاروں طرف مسحری کی طرح پھیل گئے تھے۔ وہ بڑے آرام دہ بستر پر چاروں شانے چت لیٹے ہوئے تھی۔ بستر کے چاروں طرف خوبصورت داسیاں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ ان سے ذرا دور ایک خوش پوش عورت ایک چبوترے پر بیٹھی ہوئی مدھم سروں میں ستار بجا رہی تھی۔ ستار کے میٹھے سروں نے ہی راجکماری کو بیدار کیا تھا۔ وہ خربرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بدن پر وہ لباس نہیں تھا جسے پہن کر وہ عادل کے ساتھ جوگندر پال کے پاس گئی تھی۔ اس کے بدن پر ایک خوبصورت سا کڑھائی کیا ہوا نائٹ گاؤن تھا۔ پہلے تو اسے خیال آیا کہ وہ سپنا دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس ہندو بوڑھے نے اسے راجکماری کہتے کہتے ایک راجکماری کا سپنا دیکھنے کی عادت ڈال دی تھی، لیکن وہ خواب نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اب سے پہلے اس کے کسی بھی خواب میں عادل کی یاد نہیں آتی تھی اور اس وقت وہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، میں کہاں ہوں، تم سب کون ہو؟ ایک داسی نے 10 بسہ عرض کیا، راجکماری 1000 برس جیے، ہم سب آپ کی داسیاں ہیں۔ اس نے چیخ کر کہا، میں راجکماری نہیں ہوں، مجھے بتاؤ عادل کہاں ہے؟ ایک داسی نے بڑی اداسی سے کہا، افسوس اب ابھی تک عادل کو نہیں بھولی، اس کی موت کو 25 سال گزر چکے ہیں، آپ کب تک سوگ منائیں گی؟ وہ بستر سے اتر کر داسی کے پاس آئی، اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم سب پاگل ہو، عادل کو پیدا ہوئے بھی 25 سال نہیں ہوئے ہوں گے، پھر وہ 25 سال پہلے کیسے مر گیا؟ داسیوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی وقت دروازے کی طرف سے ایک بھاری بھرکم سی آواز سنائی دی، ہر ہر مہادیو، بیٹی ہوش میں آؤ، کب تک اس مرنے والوں کو پاگل کی طرح پکارتی رہو گی؟ جو بوڑھا تمہیں اس راج محل سے اٹھا کر لے گیا تھا، کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تم راجکماری شکنتلا ہو؟ ایک بار عادل کے عشق میں جان دینے کے بعد تم نے دوسرا جنم لیا ہے، ہر ہر مہادیو، بھگوان کی لیلا نیاری ہے، دوسری بار بھی تمہیں وہی رنگ، وہی روپ اور اسی بہروپ میں پیدا کیا ہے۔ پونم حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس جوگی کو دیکھ رہی تھی جس نے گیروے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کمنڈل اور دوسرے ہاتھ میں ترشول تھا۔ سر کے اوپر بالوں کا ایک بڑا سا جوڑا بندھا ہوا تھا اور گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالا پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پونم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا،
पुत्री, अपने नए जीवन की सारी बातें भूल जा। अपने पिछले जन्म की बदनसीबी को याद कर। एक मुसलमान की मोहब्बत ने तुझे बेमौत मारा था। तू उधरी होकर मरी थी और अब धर्म वाली होकर इसलिए जन्म लिया है कि अपने पिछले पापों का पर्चाज कर ले। पूनम ने मुठियां बेच कर कहा, तुम कौन हो, कहाँ के जोगी हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जिसे अकल तस्लीम नहीं करती। मैं राजकुमारी शकुंतला नहीं हूँ। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ क्योंकि मेरा बाप भी मुसलमान था। शिव शंभू, जोगी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं पुत्री, तुझे धर्म के रास्ते से किसी ने भटका दिया है। पिछले जन्म में तू राजकुमारी बनकर इस राजमहल में पैदा हुई थी। इस जन्म में तू न जाने किसके घर में पैदा हुई। मैं अंतर्ज्ञानी हूँ। बरसों के बाद अपने ज्ञान से ये मालूम किया था कि तू राजकुमारी होकर कहीं दासी का काम कर रही है और फिर किसी मुसलमान की मोहब्बत में फरेब आ रही है, इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया हूँ। पूनम ने कहा, मैं तुम्हारे धर्म को और आवागोन के इस फलसफे को नहीं मानती कि इंसान एक बार मरने के बाद दूसरी बार जन्म लेता है। मेरे मजहबी अकीदे के मुताबिक फना के बाद इस दुनिया में दूसरी जिंदगी नहीं मिलती। मरने वाले कियामत के दिन उठाए जाएंगे। तू नादान है मेरी बच्ची, मैं अपने धर्म की सच्चाई साबित कर दूंगा। मेरे साथ आ और इस राजमहल को अच्छी तरह देख। तुझे अपने पिछले जन्म की तमाम बातें याद आ जाएंगी। ये कहकर वो पलट गया और राजकुमारी की खाबगाह से बाहर जाने लगा। पूनम उसके पीछे पीछे चलती हुई बोली, अगर तूने ये साबित कर दिया कि मैंने सचमुच दूसरा जन्म लिया है, तब भी मैं अपने दिल से आदिल को नहीं भूलूंगी। तू आदिल को कब भूली है जो अब भूलेगी। तेरा पिछला जन्म मिट गया मगर आदिल का नाम तेरी जुबान से मिट ना सका। ये मानना पड़ता है कि प्रेम में बड़ी शक्ति है। वो पूनम को साथ लिए उसे राजमहल की सैर कराता रहा और उसे बताता रहा कि वो बचपन में कहाँ खेलती थी, कहाँ पढ़ती थी और जवान होने तक इस राजमहल में किस तरह हंसते खेलते जिंदगी गुजारती रही थी। वो कह रहा था, पूनम सुन रही थी और राजमहल की एक एक चीज और एक एक सजावट को देखती हुई सपनों में गुम होती जा रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने सोते जागते ख्यालों के धुंधलके में उस राजमहल को देखा है। बूढ़े बाबा ने इस राजमहल के एक एक कमरे और एक एक राहदारी के मुतालिक उसे बताया था। उसकी बातें सुनकर चश्मे तस्वुर में जो राजमहल उभरा था वो यही था जहां अब वो सांस ले रही थी। वहां की सारी चीजें और सारा माहौल जाना पहचाना सा लग रहा था और यूं लग रहा था जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी है और रह चुकी है। उसके कच्चे दिमाग में झूठ और सच खलत मुलत हो गए। वो सच को झूठ से, झूठ को सच से अलग न कर सकी। सपने और सच्चाई के दरमियान भटकती चली गई। फिर वो एक बड़ी सी तस्वीर के सामने आकर ठटक गई। वो एक बहुत बड़ी सी रोगनी तस्वीर थी जो जीने के पास वाली दीवार पर चिपका थी। हैरानी की बात ये थी कि वो उसकी अपनी तस्वीर थी। उस तस्वीर में पूनम स्याह लिबास पहने सर झुकाए सुगवार बैठी थी। वो अपनी पुश्त की जानिब फर्श पर हाथ टेके हुए थी। उसके पसे मंजर में सूखे दरख्ते और दूर तक कब्रें फैली हुई थी। चंद कब्रों पर से चमगादड़ें उड़ती हुई नजर आ रही थी। उस तस्वीर में एक ऐसी कब्र थी जिसमें से चिंगारियां निकल रही थी। वो बड़ी महवियत से अपनी तस्वीर को देख रही थी। उसके कानों के करीब जोगी की भारी भरकम आवाज गूंज रही थी, राजकुमारी शकुंतला, गौर से देखो, ये तुम्हारी तस्वीर है। इस तस्वीर के रंगो रोगन बता रहे हैं कि ये आज से तकरीबन 25 साल पहले बनाई गई है। तुम्हारी उम्र 25 साल नहीं है। फिर सोचो कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ये तस्वीर कैसे बनाई गई। वो गुमसुम खड़ी रही और सोचती रही कि वाकई वो तस्वीर कैसे बनाई गई और इस हालत में क्यों बनाई गई। उसने पूछा, अगर ये मेरी तस्वीर है तो मैं किसका सोग मना रही हूँ? तुम आदिल का सोग मना रही हो और वो कब्र जिससे चिंगारियां फूट रही हैं वो आदिल की कब्र है। वो चीख कर बोली, नहीं, आदिल जिंदा है। मैं कुछ देर पहले उससे मिल चुकी हूँ। उसने मुझे नया लिबास पहनाया था, मुझे अपने सीने से लगाया था। मैं अब तक उसके दिल की धड़कनें अपने सीने में महसूस कर रही हूँ। राजकुमारी, यूं तो सदियां सदियों में गुजरती हैं, लेकिन दूसरा जन्म लेकर यूं लगता है जैसे एक सदी एक पल में गुजर गई है। तुम्हें भी बरसों पुरानी धड़कनें यूं लग रही हैं जैसे आदिल अभी तुम्हारे करीब आया था और फिर तुमसे बिछड़ कर चला गया। असल बात यह है कि इस चलती हुई कब्र में आदिल की आत्मा बेचैन है कि अक्सर रातों को उसकी आत्मा इस कब्र के पास आती है और पुकार पुकार कर तुमसे कहती है, राजकुमारी, यहाँ आओ और मेरी कब्र की आग को बचाओ।
کیا تمہیں میری بات کا یقین ہے کہ عادل کی آتما اس قبر کے پاس آتی ہوگی اور تمہیں پکارتی ہوگی؟ پونم نے جواب دیا، اگر میں اس کی آتما کو دیکھ لوں اور اس کی پکار سن لوں تو مجھے یقین آ جائے گا۔ تم ضرور اسے دیکھو گی، اس کی پکار کو سنو گی۔ جاؤ ابھی آرام کرو، اور اگر کسی رات اس کی آتما نے تمہیں پکارا تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ عادل دوسری صبح پھر جوگندر پال کی کوٹھی میں گیا۔ کوٹھی کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور جوگندر پال ڈرائنگ روم میں 4 ہٹے کٹے بدماشوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عادل نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی پوچھا، پونم کہاں ہے؟ جوگندر پال نے کہا، آؤ یہاں اطمینان سے بیٹھو۔ معلوم ہوتا ہے پونم کے لیے رات بھر تڑپتے رہے ہو، تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، اگر پونم نہ ملی تو میں تمہارا خون کر دوں گا۔ جوگندر پال نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے آس پاس دیکھ لو کتنے شریف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ پونم نہیں ملے گی تو تم کھوپڑی سے باہر آ جاؤ گے، اس لیے احتیاطاً یہ باڈی گارڈز رکھ لیے ہیں، ورنہ دھرم کی بات یہ ہے کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی پونم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم آرام سے بیٹھ کر باتیں کرو، پونم تمہیں مل جائے گی۔ میرے اطمینان کے لیے پہلے یہ بتا دو کہ پونم کہاں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ میں تمہیں یہ نصیحت کروں گا کہ پونم کے لیے اتنے پاگل مت بنو، ورنہ یہ عیش و آرام کی زندگی چھن جائے گی۔ تم پھر ایک فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے پھرو گے۔ اگر معاہدے کے مطابق کوئی سوال کیے بغیر تم ہمارے حکم کی تعمیل کرتے رہو تو میرا یہ وعدہ ہے کہ پونم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ لیکن ابھی وہ کہاں ہے؟ مجھے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تم اسے کہاں لے گئے ہو۔ تم پھر سوال کر رہے ہو؟ جوگندر پال کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ عادل صوفے سے اچھل کر کھڑا ہوا اور غصے سے بولا، تمہارے سوال جواب کی ایسی کی تیسی، میں تمہاری باتوں سے بہلنے والا نہیں۔ مجھے ابھی پونم سے ملاؤ، نہیں تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جوگندر پال کا گریبان پکڑا۔ اس کے چاروں بدماش اچانک ہی اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے چاروں طرف سے گھیر کر پکڑ لیا۔ عادل ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگا، کسی کو سر سے ٹکرے مارنے لگا، کسی کو ٹھوکروں سے الگ کرنے لگا۔ ڈرائنگ روم میں اچھی خاصی جنگ ہونے لگی۔ جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اکیلا چاروں پر بھاری پڑے گا۔ آخر اسے گرفت میں رکھنے کے لیے ایک بدماش نے ماربل کی بھاری ایش ٹرے اٹھا کر پیچھے سے اس کے سر پر 2-4 ضربیں لگائی۔ عادل اپنا سر تھام کر لڑکھڑانے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے آسانی سے اس پہ قابو پا لیا۔ اس حالت میں بھی وہ ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر اسے اٹھا کر اندر ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ جوگندر پال اس کے سامنے ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ چاروں بدماشوں کو باہر بھیج کر اس نے کمرہ اندر سے بند کیا۔ تنہائی میں اس نے عادل سے کہا، غصے میں تم پاگل ہاتھی بن جاتے ہو۔ مجھے تمہارے لڑنے کا انداز بہت پسند آیا۔ مجھے تمہارے جیسے آدمی کی ضرورت ہے، میں تمہیں دوست بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور تم میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو یہ تم بھی جانتے ہو۔ عادل مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تم نے ایسا سلوک کرنے پر مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کرو اور دوستی نبھانے کا وعدہ کرو تو میری ذات سے تمہیں ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا۔ عادل نے کہا، مجھے کسی فائدے کا لالچ نہیں، اگر تم دوست بن کر رہنا چاہتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ کہ پونم کہاں ہے اور اسے میرے حوالے کر دو۔ آج رات پونم تمہیں مل جائے گی، لیکن اسے پانے کے لیے ہم تمہیں جو کہیں گے وہ کرنا ہوگا۔ جب تک مجھے سوال کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا اس وقت تک میں کوئی بھی بات نہیں مانوں گا۔ اگر تم دوستی کا دم بھرتے ہو تو مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاؤ، صاف صاف بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے۔ اگر میں صاف صاف بتا دوں کہ تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ جو ڈرامہ ہم کھیل رہے ہیں اس کے اختتام پر بہت بڑی دولت ہاتھ آئے گی۔ اگر تم دیانتداری سے ساتھ دو گے تو تمہیں اس دولت کا ایک حصہ بھی ملے گا اور پونم بھی ملے گی۔ مجھے منظور ہے، پونم کو حاصل کرنے کے لیے میں ہر مرحلے پر ساتھ تمہارا دوں گا۔ جوگندر پال ایک سگار سلگا کر اپنی جگہ سے اٹھا، پھر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو سنو۔ ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے پونم شانتی نگر کے راجا کی بیٹی کی حیثیت سے دیکھی گئی تھی۔ اس وقت وہ راجکماری شکنتلا تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، اس لیے ریاست کا کاروبار میرے باپ کے ہاتھوں میں تھا۔ محل کے انتظامات کے لیے ایک ناظم رکھا گیا تھا، اس کا نام مکرم علی تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ راجکماری شکنتلا مکرم علی کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے اور وہ دونوں اکثر چوری چھپے ملا کرتے ہیں۔ میرا باپ اس محل میں دیوان جی کہلاتا تھا۔ اس نے شکنتلا کو اس عشق سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ریاست کے تمام بڑے عہدیدار بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے
کہ راج کماری اپنا تن من دھن ایک مسلمان کے حوالے کر دے۔ ان دنوں بڑے بڑے شہروں میں فرقہ وارانہ فساد کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک ہندو عورت ایک مسلمان عورت کی محبت جلتی آگ میں تیل چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ دیوان جی کی روک تھام کے باوجود راج کماری اور مکرم علی کی محبت بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ جلد ہی یہ انکشاف ہوا کہ راج کماری کے پاؤں بھاری ہیں اور وہ مکرم علی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دیوان جی نے اپنے احتیاطات سے کام لیتے ہوئے راج کماری کو محل میں نظر بند کر دیا۔ اس وقت تک ہندوستان آزاد ہو چکا تھا۔ کانگریس پارٹی نے اقتدار سنبھالتے ہی اعلان کیا تھا کہ تمام ریاستوں کو حکومت میں ضم کر لیا جائے گا، ریاستوں کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں راجاؤں کو سالانہ وظیفے دیے جائیں گے۔ یہ اعلان سن کر دیوان جی کو فکر ہوئی کہ ریاست کی تمام دولت ہندو سرکار کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اس محل کی ایک آہنی تجوری میں سونے کی اینٹوں کے علاوہ ایسے بیش قیمت ہیرے جواہرات تھے جن کی مالیت کروڑوں اور اربوں روپے تک پہنچتی تھی۔ دیوان جی اس فکر میں تھے کہ راج کماری کی شادی اپنے بیٹے یعنی کہ میرے ساتھ کر دیں۔ اگرچہ راج کماری کا باپ ظاہر ہو چکا تھا، پھر بھی وہ بے انتہا دولت پر قابض ہونے کے لیے اسے مجھ سے بیاننا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مکرم علی کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیں اور وہ دولت ایسی جگہ چھپا دیں کہ جہاں تک ہندو سرکار پہنچ نہ سکے۔ ان کا یہ منصوبہ تھا کہ راج کماری جب بچے کو جنم دے گی تو اس بچے کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ بات راج محل سے باہر نہیں جائے گی، پھر چند ماہ کے بعد راج کماری کی شادی مجھ سے کر دیں گے۔ اس منصوبے کے تحت ایک رات مکرم علی کو راج محل بلایا گیا۔ وہاں دیوان جی کے آدمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دیا۔ راج محل کے پیچھے 100 گز کے فاصلے پر مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، وہاں مکرم علی کی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر بہت گہری کھودی گئی تھی، اس گہرائی میں سونے کی اینٹیں اور تمام ہیرے جواہرات چھپا دیے گئے تھے۔ اوپر سے قبر کو پختہ بنا دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر دیوان جی مطمئن ہو گئے کہ جب بھی موقع ملے گا اس قبر کی تہہ سے وہ خزانہ نکال لیا جائے گا۔ 6 ماہ کے بعد راج کماری کی زچگی کا وقت قریب آ گیا۔ دیوان جی نے محل میں سخت پہرا لگا دیا۔ ایک بوڑھی دائی اور ایک بوڑھے مالی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بوڑھے مالی کو حکم دیا گیا تھا کہ بچہ ہوتے ہی اس کا گلا دبا کر پھر اسے کہیں چھپا کر کہیں دور لے جا کر پھینک دے۔ دیوان جی کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا۔ وہ بوڑھا مالی راج کماری کے ننھے سے بچے کو لے کر محل سے باہر گیا اور دیوان جی دھوکہ کھا گئے۔ وہ بوڑھا پھر لوٹ کر محل میں نہیں آیا۔ زچگی کے بعد راج کماری کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ایسے وقت جب اسے پتا چلا کہ مکرم علی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ 2 ماہ تک پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی رہی۔ وہ سیاہ لباس پہن کر مکرم علی کی قبر پر جاتی اور روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتی۔ اسی طرح اس نے روتے روتے جان دے دی۔ دیوان جی اسے اپنی بہو نہ بنا سکے۔ اب اس ریاست کا کوئی وارث نہ تھا۔ ایک ننھی سی بچی تھی جسے وہ بوڑھا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لہٰذا دیوان جی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ راج کماری کی شادی مجھ سے ہو چکی تھی۔ ریاست کے بڑے پنڈت کو انہوں نے اپنے اعتماد میں لے لیا۔ وہ اور ریاست کے دوسرے بڑے عہدیدار بھی اس بات کے گواہ تھے کہ میں نے راج کماری کے ساتھ لنگن مٹن میں 7 پھیرے لگائے ہیں۔ اس کے بعد بوڑھی دائی اس بات کی گواہ تھی کہ راج کماری کے بطن سے میری ایک اولاد ہے جسے ایک بوڑھا مالی اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس طرح میں اور وہ گمشدہ بچی ریاست کے وارث بن گئے اور وہ راج محل ہمارے قبضے میں رہا۔ ہندو سرکار نے وہ ریاست تو ختم کر دی لیکن ہمیں آج تک وظیفہ دے رہی ہے۔ عادل نے پوچھا، اور اس پوشیدہ خزانے کا کیا ہوا؟ وہ خزانہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم اب تک اسے حاصل نہیں کر سکے۔ حالانکہ وہ محل کے پیچھے 100 گز کے فاصلے پر اب تک مکرم علی کی قبر میں محفوظ ہے۔ تعجب ہے کہ خزانہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اب تک آپ اسے حاصل نہیں کر سکے۔ دیوان جی نے اپنی زندگی میں ایک بار اس خزانے کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب ان کا ایک آدمی کدال لے کر اس قبر کو کھودنے کے لیے گیا تو اچانک ہی اس قبر سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ کدال لے کر کھودنے والا ان چنگاریوں سے جھلس کر سیاہ پڑ گیا۔ اس کے تمام جسم پر چھالے پڑ گئے اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ اس کے بعد کسی دوسرے نے وہاں جانے کی ہمت نہ کی۔ دیوان جی نے سمجھا کہ وہ کوئی جادوئی کرشمہ ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑے جادوگر کو بلا کر اسے کہا کہ وہ اگر اپنے منتروں سے اس قبر کو کھول دے گا تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جادوگر نے پتہ نہیں کیسے کیسے منتر پڑھے، اس قبر پر ان منتروں کی بندش کی، پھر کدال لے کر اسے کھولنے کے لیے گیا، لیکن اس کا بھی وہی انجام ہوا۔ قبر سے چنگاریاں نکلی اور وہ جلس کر اندھا ہو گیا۔ آخر دیوان جی نے تھک ہار کر ایک مسلمان عالم بلایا، اس سے پوچھا کہ ایک مسلمان جو قتل کر دیا گیا ہو
اسے چھپا کر دفن کر دیا جائے تو کیا اس کی قبر سے چنگاریاں نکلتی ہیں؟ اس عالم دین نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، کتنے ہی مسلمان قتل کیے جاتے ہیں مگر ان کی قبر سے چنگاریاں نہیں نکلتی۔ جس قبر کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں ایسی کوئی خاص بات ہے جس کا علم مجھے نہیں ہے، اگر آپ کو ہے تو مجھے وضاحت سے بتائیں، تبھی میں اس راز تک پہنچ سکوں گا کہ اس قبر سے چنگاریاں کیوں نکلتی ہیں۔ دیوان جی اسے حقیقت نہیں بتانا چاہتے تھے، اس لیے اس قبر کی نشاندہی بھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے پوچھا، اگر ایک مقتول مسلمان کے ساتھ خزانہ دفن کر دیا جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عالم دین نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں، یہ بات دین و ایمان کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان مرنے کے بعد اس دنیا کی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، صرف اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ سونا چاندی اور دوسرے خزانے دفن کیے جائیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس دنیا کی دولت اس کی قبر کو جلاتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اس مقتول کو قبر کے عذاب سے کیسے نجات دلائی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے اس کی اولاد دعا کرے، کوئی لالچی انسان اس قبر کو کھود کر اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی کوئی اولاد ہو تو وہ نیک نیتی سے اس قبر کو کھولے اور اس خزانے کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دے، تبھی اس قبر کی آگ بجھ سکے گی۔ اس عالم دین کی باتیں سن کر ہم سب پریشان ہو گئے، کیونکہ مکرم علی کی جو بچی تھی اسے وہ بوڑھا نہ جانے کہاں لے گیا تھا۔ خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اس بچی کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ اس بچی کو ہم صرف شکل و صورت سے پہچان سکتے تھے۔ بوڑھی دائی نے ہمیں بتایا تھا کہ بچی کا ناک نقشہ بالکل راج کماری شکنتلا کی طرح تھا۔ اس عالم دین نے جو کچھ بتایا تھا صرف اپنے ہی نظریے کے مطابق بتایا تھا، اور ہمارے دھرم کے عقیدے کچھ اور تھے۔ ہم نے ایک پنڈت کو بلا کر پوچھا، اس نے کہا وہ مسلمان عالم بیکار باتیں کرتا ہے۔ مصر میں اب تک ایسے بادشاہوں کی قبریں پائی جاتی ہیں جن کے ساتھ بے انتہا دولت دفن کی گئی تھی، لیکن ان کی قبر سے کبھی چنگاریاں نہیں نکلتی نظر آئی۔ یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد صرف ان کے اعمال ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح اس قبر کی آگ بجھائی جا سکتی ہے اور وہ خزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس لڑکی کو تلاش کر کے لاؤ جسے وہ بوڑھا لے گیا ہے۔ یہ کہہ کر جوگندر پال خاموش ہو گیا۔ وہ ذرا دیر تک اپنا بجھا ہوا سگار دوبارہ سلگاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، دیوان جی کے مرنے کے بعد میں نے اسے تلاش کیا۔ کل رات تم نے اس لڑکی کو میرے پاس پہنچایا۔ پونم اس وقت اپنے راج محل میں ہے۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم پونم کے سامنے اسے راج کماری شکنتلا کی بیٹی نہیں کہیں گے، بلکہ اسے یہ سمجھائیں گے کہ وہ خود راج کماری شکنتلا ہے، جس نے آواگون کے عقیدے کے مطابق دوسرا جنم لیا ہے۔ راج محل میں اسے یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن تمہاری ضدی طبیعت نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ تم آواگون کے عقیدے پر یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں تمہیں تمام سچی باتیں بتا رہا ہوں۔ عادل نے پوچھا، تم یہ سچی باتیں بتا کر وہ خزانہ کس طرح حاصل کرو گے؟ جوگندر پال نے جواب دیا، پنڈت اور مسلمان عالم دونوں کے نظریے اور عقیدے کے مطابق وہ قبر کھودی جائے گی۔ مسلمان عامل نے کہا تھا کہ مکرم علی کی اولاد اس قبر سے خزانے کو نکال سکتی ہے۔ پنڈت نے کہا ہے کہ مکرم علی جیسے ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کر کے بہت بڑا پاپ کیا گیا ہے۔ ہمارے دھرم کے ایک آدمی نے اس مسلمان کو قتل کیا تھا۔ اگر ایک مسلمان ہمارے دھرم کے آدمی کو مار کر اس کے خون کے چھینٹے اس قبر پر مارے تو اس قبر کی آگ بجھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان پھر اس راج محل کی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہو، جس طرح مکرم علی اس راج محل کی شکنتلا سے محبت کرتا تھا۔ ہم نے اسی لیے تمہیں پونم کی تلاش میں لگایا تھا کہ تم اسے ڈھونڈو گے، اس سے ملو گے اور اس سے محبت کرو گے۔ ہمارا یہ منصوبہ کامیابی سے تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ تم مسلمان ہو اور پونم سے دیوانہ وار محبت کر رہے ہو۔ آج رات میں تمہیں اس راج محل کے پیچھے اس قبر کے پاس لے جاؤں گا۔ پونم وہاں تمہیں ملے گی۔ اس راج محل کی ایک لڑکی پھر اپنی ماں کے عشق کی داستان کو دہرائے گی۔ وہاں پھر دیوان جی کی طرح کوئی تم دونوں کے درمیان دیوار بنے گا۔ اگر تم نے اس دیوار کو گرا دیا اور اس کے خون سے اس قبر کی آگ بجھا دی تو تمہیں پونم مل جائے گی۔ عادل نے کہا، میری محبت کے سامنے جو شخص بھی آ کر رکاوٹ بنے گا وہ یقیناً تمہاری طرف سے بیچا جائے گا۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ ہندو ہوگا، مسلمان ہوگا، اگر ہندو ہوگا تب بھی بے گناہ ہوگا اور کسی لالچ کے تخت اعلیٰ کار بن کر میرے سامنے آئے گا۔ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ اپنے ہاتھوں سے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دوں۔ جوگندر پال نے اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھولتے ہوئے کہا، ایک بار تم نے کہا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے قتل بھی کر سکتے ہو۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ تم پونم سے ملنے سے انکار نہیں کرو گے، لہٰذا آج رات اس سے ملنے ضرور جاؤ گے، اور جب اس کی اور تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی
تو تم جان بچانے کے لیے قتل کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اب تم جاؤ، شام کو 5 بجے میرے پاس آنا۔ راج محل یہاں سے 8 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، ہم آدھی رات تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ عادل نے آزاد ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، پھر اس نے پوچھا، اس کہانی میں جے راج اور سادھنا کون سا رول ادا کر رہے ہیں؟ جوگندر پال نے جواب دیا، ہندو سرکار کی طرف سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میرے اخراجات کے لیے ناکافی ہے۔ جے راج میرا فنانسر ہے اور رازدار بھی، وہ بہت بڑا جوہری بھی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ قبر سے نکلنے والے ہیرے جواہرات کو اچھے داموں فروخت کروائے گا۔ عادل، یہ تمہارے لیے سنہری موقع ہے، خوش قسمتی تمہارے لیے پونم کی محبت اور راج محل کی دولت کے دروازے کھول رہی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ عادل نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر وہ ہینگنگ گارڈن کے سامنے آیا اور ایک طرف گاڑی کھڑی کر کے ایک سگریٹ سلگانے کے بعد پرسکون ہو کر موجودہ حالات پر غور کرنے لگا۔ جوگندر پال سے بہت کچھ سننے کے بعد بھی یہ چکر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جوگندر پال راج کماری شکنتلا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ پونم اسی راج کماری کا روپ لے کر اس کے سامنے آئی ہے۔ اگرچہ جوگندر پال کافی عمر رسیدہ ہے، لیکن بظاہر بوڑھا نظر نہیں آتا۔ کیا وہ پونم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پچھلی ناکامی کا زخم نہیں بھرے گا؟ اس کا باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مکرم علی راج کماری سے شادی کرے۔ پھر جوگندر پال یہ کیسے گوارا کرے گا کہ میں بھی مسلمان ہو کر راج کماری کی بیٹی سے شادی کروں؟ پھر اس کے دماغ میں دوسرا خیال آیا کہ جوگندر پال صرف دولت کا لالچی لگتا ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے اس نے جے راج کو پارٹنر بنایا ہے اور اب مجھے بھی پارٹنر بنا رہا ہے اور پونم کو بھی میرے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ دولت کے لیے اپنے دھرم کی لڑکی دوسرے دھرم والے کو دے دیتے ہیں۔ وہ جوگندر پال کی حمایت میں بھی سوچ رہا تھا اور مخالفت میں بھی سوچ کر محتاط رہنا چاہتا تھا۔ پھر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک مسلمان کی قبر سے چنگاریاں کیسے نکلتی ہوں گی۔ وہ بہت دیر تک اس قبر کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے دوبارہ کار سٹارٹ کی اور کسی عالم دین کی تلاش میں چل پڑا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے مکان میں ایک بزرگ ہستی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور انہیں بتا رہا تھا کہ کس طرح ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کے ساتھ بہت بڑا خزانہ دفن کیا گیا ہے۔ دفن کرنے والے جب اس خزانے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قبر سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ بزرگ ہستی نے اللہ کی تعریف و توصیف میں کلمات پڑھنے کے بعد کہا، اللہ کے رازوں کو کوئی نہیں جان سکتا، ایسا کیوں ہوتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ ویسے یہ درست ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ اس دنیا کا کوئی خزانہ نہیں جاتا، صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ جو واقعہ تم سنا رہے ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مقتول مسلمان وہاں دفن کیا گیا ہے وہ لالچی نہیں تھا۔ اس نے یہ تمنا نہیں کی تھی کہ اس کے ساتھ خزانہ دفن کیا جائے، لہٰذا وہ مقتول مسلمان کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہے۔ اگر اس قبر سے چنگاریاں نکلتی ہیں تو مقتول کی روح کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اس کی روح ہمارے عقیدے کے مطابق عالم ارواح میں پہنچ چکی ہوگی۔ قبر میں تو وہ جسم دفنایا گیا ہے جو فنا ہونے کے لیے ہی پیدا کیا جاتا ہے، اب تک تو اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، لہٰذا اس خزانے کا اور اس قبر سے نکلنے والی چنگاریوں کا مقتول مکرم علی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ خزانہ ایک امانت ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر پونم راج کماری شکنتلا اور مکرم علی کی بیٹی ہے تو وہ خزانہ صرف اسے ہی ملے گا، اس کے علاوہ جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا اسے صرف انگارے ہی ملیں گے۔ عادل نے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو کو قتل کر کے اس کے خون کے چھینٹے دیے جائیں تو قبر کی آگ بجھ جائے گی؟ توبہ توبہ بیٹے، ایمان والے ایسا نہیں سوچتے۔ کسی انسانی جان کی قربانی دینا، مطلوبہ چیز پر خون کے چھینٹے مارنا ایمان والوں کا کام نہیں ہے، ایسا کافروں کے یہاں سمجھا جاتا ہے۔ عادل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پونم سے ملاقات کے دوران اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو اس سے نبٹنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ مخالف بن کر آنے والا یقیناً جوگندر پال کا اعلی کار ہوگا۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی ہو، وہ اس کے خون کے چھینٹے مکرم علی کی قبر پر نہیں پڑنے دے گا۔ جے راج نے راج محل کے احاطے میں داخل ہو کر اپنی کار ایک جگہ کھڑی کی۔ دور برگد کے سائے میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس چبوترے پر جوگی مہاراج بیٹھے ہوئے تھے۔ جے راج نے اس کے قریب جا کر پوچھا، پونم کا کیا حال ہے؟ جوگی نے جواب دیا، کبھی قائل ہو جاتی ہے کہ وہ راج کماری شکنتلا ہے اور اب اس نے دوسرا جنم لیا ہے، اور کبھی صاف انکار کر دیتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ وہ بوڑھا مالی جو اسے اٹھا کر لے گیا تھا ایک ہندو تھا، پتہ نہیں اسلامی نظریات اس لڑکی کے دماغ میں کس نے ٹھونس دیے ہیں۔ وہ ہمارے آواگون کے عقیدے کو نہیں مانتی۔
جے راج نے سر ہلا کر کہا، ہاں عادل بھی ضدی اور غصے والا ہے اور اپنے اسلامی عقیدوں کا سختی سے پابند ہے۔ اس لیے جوگندر پال نے اسے صاف اور سیدھی بات بتا دی ہے کہ پونم راج کماری شکنتلا کی بیٹی ہے اور اس کا باپ ایک مسلمان تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ پونم کو بھی زبردستی آواگون کے عقیدے پر یقین کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ بات بدلنے سے گڑبڑ ہو جائے گی۔ پونم سمجھے گی کہ ہم فراڈ ہیں۔ اب ہم یہ کہہ کر کہ وہ راج کماری کی بیٹی ہے، اسے راج کماری شکنتلا اور مکرم علی کے عشق کی داستان سنائیں گے تو وہ اس پر یقین نہیں کرے گی۔ اس کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے ہمارے کسی کام میں رکاوٹ نہیں پڑے گی، کیونکہ عادل اس شرط پر ہمارا کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ آج رات پونم اس کے حوالے کر دی جائے گی اور اسے خزانے کا ایک بڑا حصہ بھی دیا جائے گا۔ تم راج محل جا کر پونم کو یہ خوشخبری سنا دو کہ آج رات کو راج محل کے پیچھے مکرم علی کی قبر کے پاس عادل اسے ملنے آئے گا۔ جوگی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تو حکم کا بندہ ہوں، مجھ سے جو کہا جائے گا میں وہی پونم کو سمجھا دوں گا، لیکن ضرور کہوں گا کہ تم اور جوگندر پال خزانہ حاصل کرنے کے لیے ایک دم سے بکھلاہٹ میں مبتلا ہو گئے ہو، اس لیے کوئی ٹھوس پلاننگ نہیں کر سکتے اور اپنی چالیں بدلتے رہتے ہو۔ بہرحال آج رات آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پلاننگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا راج محل کی طرف چلا گیا۔ پونم اپنی ہاپگاہ میں بستر کے سرے پر بیٹھی تھی اور داسیاں اسے کچھ کھانے پینے کے لیے منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ عادل کو پوچھ رہی تھی۔ جوگی نے کمرے میں آ کر کہا، بھوکی رہو گی تو عادل نہیں ملے گا۔ میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے آ رہا ہوں کہ وہ رات کو اس قبر کے پاس آئے گا جس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ پونم نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، رات آنے سے پہلے ہی تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ عادل وہاں آئے گا؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس کی روح نے اپنی آمد کی خبر دے دی ہے؟ جوگی نے جواب دیا، نہیں، میں نے تم سے غلط کہا تھا کہ عادل مر چکا ہے، اور یہ بھی غلط کہا تھا کہ تم نے دوسرا جنم لیا۔ تم راج کماری شکنتلا نہیں ہو بلکہ اس کی بیٹی ہو۔ پونم نے پوچھا، کیا تم کوئی دوسری چال چلنے آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی راج کماری کی بیٹی یا بادشاہ زادی بن کر خوش نہیں رہ سکتی، صرف عادل کی محبوبہ بن کر خوش رہ سکتی ہوں۔ تم مجھے عادل کے پاس پہنچا دو، پھر ایک نہیں 1000 جھوٹ بولا کرو، میں تمہاری بات کا یقین کر لیا کروں گی۔ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو پھر یہ تم ماتم نہ کرو، کھانا پینا نہ چھوڑو، آج رات تک ہم بھروسہ کر لو تمہیں تمہارا عادل مل جائے گا۔ اس نے داسیوں سے کہا کہ اس کے لیے کھانا چن دے اور اس کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ انہیں حکم دے کر وہ اس کمرے سے باہر چلا آیا۔ اسی محل کے ایک کونے میں ایک قد آور جوان لنگوٹ پہنے ڈنڈ بیٹھک میں مصروف تھا۔ ایک خوبصورت سی تھال میں مٹھائی سجائے اور ایک بالٹی دودھ کے لیے اس کمرے میں آئی۔ اس وقت پہلے وہ بیٹھک لگا رہا تھا۔ بیٹھک لگاتے وقت اس حسینہ کو دیکھتے ہی بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ وہ بڑے ناز و انداز سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس کے آگے ایک بالٹی دودھ اور مٹھائی کی تھال رکھی۔ پہلوان نے کہا، پشپا، میں نے تجھ سے کتنی بار کہا ہے ایسے وقت نہ آیا کر، میری ساری پہلوانی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہ عورت بھی کیا چیز ہے، مرد بادشاہ بنے یا پہلوان، سب کچھ عورت کے لیے ہی بنتا ہے۔ پشپا نے اس کے تیل سے چپڑے ہوئے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور ہم عورتوں کے لیے قاتل بننا بھی بنتا ہے۔ بتا، اب تک تو نے کتنے قتل کیے ہیں؟ بہت سے قتل کیے ہیں، مگر بھگوان قسم اب خون خرابے کو جی نہیں چاہتا۔ آج رات آخری بار صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان کو قتل کروں گا۔ جوگندر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہیں انعام کے طور پر مجھے دے دیں گے، اور جو خزانہ اس قبر سے نکلے گا اس میں سے بھی مجھے حصہ دیں گے۔ آج مجھے خزانہ بھی ملے گا اور میری پشپا رانی بھی ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پشپا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پشپا اس کے تیل اور پسینے سے بھیگے ہوئے سینے پر سر رکھتی ہوئی بولی، اچھا تو یہ سب کچھ مجھے پانے کے لیے کر رہا ہے؟ ہاں، تجھے پانے کے لیے بس ایک بار اور آخری بار کسی انسان کے خون سے ہاتھ رنگوں گا۔ پشپا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہری سنگھ، اس دنیا میں ایک سے ایک پہلوان ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے زیادہ شکتی والا کوئی نہیں۔ جسے تو قتل کرنے جا رہا ہے، اگر وہ تجھ سے زیادہ پہلوان ہوا اور اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو گھبراتی کیوں ہے؟ میں کسی کے داؤ پیچ میں آنے والا آدمی نہیں ہوں، جیت میری ہوگی۔ میدان جنگ کا ہر سپاہی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو مار کر آئے گا۔ اگر میری طاقت پر بھروسہ نہ ہو تو وہ میدان جنگ میں نہ جائے، مگر وہاں انسان کی طاقت نہیں، تقدیر فیصلہ سناتی ہے کہ کیا جانے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے پوچھتی ہوں کہ تیرے بعد میرا کیا بنے گا؟ میں تو روتے روتے مر جاؤں گی۔ پشپا تو ہمیشہ میری طاقت پر گھمنڈ کیا کرتی تھی،
مگر آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بزدلی کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ تیری محبت نے مجھے بزدل بنا دیا ہے۔ جسے تو قتل کرنے جا رہا ہے اسے پونم صبح سے پکار رہی ہے۔ تو بھی جانتا ہے کہ وہ اس کی کیسی دیوانی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ کہ پونم کی جگہ پشپا ہے اور آج رات اس کی محبت کو کوئی قتل کر دے گا تو پشپا اپنے ہری سنگھ کو کس طرح رو رو کر پکارے گی۔ ہری سنگھ آنکھیں پھاڑے بڑی سنجیدگی سے اپنی حسین محبوبہ کو تکنے لگا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی ہری سنگھ اسے چشمے تصور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے اور پشپا اس کی لاش کے پاس سر پٹک پٹک کر اور اپنے بال نوچ نوچ کر بین کر رہی ہے۔ ہمیشہ جیتنے والا انسان کبھی اپنی ہار کے متعلق نہیں سوچتا، لیکن پشپا نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک محبت نے دوسری محبت کے درد کا احساس دلا دیا، اور وہ پونم کی جگہ پشپا کو روتے اور پکارتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھلا کر دودھ کی بالٹی کو ایک زور کی ٹھوکر ماری، بالٹی الٹتی ہوئی اور دودھ پھیلتا ہوا دور تک چلا گیا۔ پھر اس نے غصے سے کہا، یہ سالی جو عورت ہوتی ہے نا، یہ اپنے پیار سے مردوں کو بزدل بنا دیتی ہے۔ ہزار دامن بچانا چاہو، ہزار اپنی قوت ارادی سے کام لو، پھر بھی مرد بہک ہی جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس کڑی تھی جب تو میرے دل میں سما گئی تھی۔ پشپا نے غصے سے کہا، صاحب کیوں نہیں کہتا کہ میں منحوس ہوں؟ میں تو تیرے پاس محبت کرنے کے لیے نہیں آتی، تو ہی میری خوشامدید کیا کرتا تھا۔ اب ان محبتوں کی گھڑیوں کو منحوس کہہ رہا ہے، میں اب کبھی تیرے پاس نہیں آؤں گی۔ یہ بول کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ پہلوان ہری سنگھ کو یوں لگا جیسے اس کے سینے سے دل نکل کر جا رہا ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آواز دی، ارے سن، کہاں جا رہی ہے؟ غصے میں میرے منہ سے یہ بات نکل گئی، پشپا واپس آ جا۔ مگر وہ واپس نہ آئی، تنمناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہری سنگھ نے جھنجھلا کر مٹھائی کی تھال کو ایک ٹھوکر ماری، مٹھائیاں اڑتی ہوئی دور تک پھیل گئی اور تھال لڑکتی ہوئی فرش پر بجنے لگی۔ آدھی رات ادھر تھی اور آدھی رات ادھر، بیچ میں کہاسے کی دھن چھائی ہوئی تھی۔ اس کہاسے کی دھن میں دور تک پھیلی ہوئی قبریں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پونم جوگی مہاراج کے ساتھ قبرستان کی اونچی نیچی زمین پر سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ عورتوں کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ آدھی رات کو قبرستان کے قریب سے بھی گزر سکیں، لیکن عادل کی محبت اسے کھینچے لیے جا رہی تھی۔ ایک قبر کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ذرا دور اس قبر کے پاس کوئی نظر آ رہا تھا، کہاسے کی دھن میں پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ جوگی نے آہستہ سے کہا، آگے بڑھو، وہاں تمہارا عادل کھڑا ہے، میں راج محل میں واپس جا رہا ہوں۔ پونم نے اسے آواز دی، عادل؟ اس کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی۔ جواب میں اسے عادل کی آواز سنائی دی۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا پونم کا نام بھی سناٹے کو چیرتا ہوا ادھر ادھر پھیلنے لگا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ عادل نے دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹا۔ پونم اس کے سینے سے لگتے ہی ننھی سی بچی کی طرح رونے لگی۔ عادل اسے تھپکتا رہا اور تسلیاں دیتا رہا، پھر اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، اب کیوں روتی ہو؟ میں تو تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس کی آواز محبت سے لرزاں اور سرشار تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے عادل؟ کتنے خوبصورت باغیچے میں ہمارے پیار کی ابتدا ہوئی تھی اور کس قبرستان کے سناٹے میں آ کر ہم مل رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہمیں کیوں لایا گیا ہے؟ عادل نے اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، تم راج کماری شکنتلا کی بیٹی ہو۔ راج محل کے جس خزانے کی تم وارث ہو، وہ خزانہ اس قبر میں تمہارے باپ مکرم علی کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ جوگندر پال اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس خزانے کو ہم دونوں ہی اس قبر سے نکال سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم دونوں کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ عادل، مجھے خزانہ نہیں چاہیے، تم مل گئے ہو تو مجھے ساری دنیا مل گئی ہے، چلو ہم یہاں سے بھاگ کر چلے جائیں۔ نہیں پونم، یہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ جوگندر پال چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو قتل کر کے اس کے خون سے اس قبر کی آگ بجھاؤں۔ وہ یہاں کے ہی چھپا ہوا ہوگا اور ہماری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں گرنے کے لیے اس نے چاروں طرف سے پہرا لگا رکھا ہو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تو وہ تمہیں میرے حوالے کرے گا، اسی لیے میں تمہاری خاطر کسی کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ کسی کا خون بہانے کے بعد ہمیں حاصل ہوگی؟ پیٹ کی بھوک اور دل کی پیاس بجھانے کے لیے انسان ہر کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ قبر کے سناٹے میں کسی کی بھاری بھرکم آواز گونجنے لگی، ہاں میں بھی مجبور ہوں، تمہارا خون بہا کر ہی اپنی محبت کو حاصل کر سکتا ہوں۔ عادل اور پونم نے آواز کی طرف دیکھا۔ قبر کی دوسری طرف ہری سنگھ ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا۔ عادل نے پوچھا، کون ہو تم؟ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن اس وقت تمہاری موت بن کے آیا ہوں۔ عادل نے کہا، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کے دشمن بھی نہیں ہیں، پھر تم خنجر لے کر کیوں آئے ہو؟
تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں صاف سے بتا دوں کہ جوگندر پال نے تمہیں اپنا آلائے کار بنا کر صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں۔ شاید اسے کسی جوتشی یا پنڈت نے بتایا ہے کہ اگر اس قبر پر تمہارے خون کے چھینٹے دیے جائیں تو خزانہ آسانی سے برآمد ہو جائے گا۔ جوگندر پال نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو وہ انعام کے طور پر پونم کو میرے حوالے کرے گا اور خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ بھی دے گا۔ ہری سنگھ نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ جوگندر پال نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو انعام کے طور پر مجھے پشپا بھی ملے گی اور خزانہ بھی ملے گا۔ عادل نے کہا، اگر جوگندر پال نے تم سے یہی کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم دونوں کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ جو لالچ تمہیں دیا ہے وہی لالچ اس نے مجھے بھی دیا ہے۔ ہری سنگھ نے کہا، ہاں اس نے مجھ سے بھی یہی کہا کہ مسلمان کی اس قبر پر کسی ایسے مسلمان کا خون ٹپکایا جائے جو اسی راز محل کی ایک لڑکی سے محبت کرتا ہو، تو اس کے خون سے اس قبر کی آگ بجھ جائے گی۔ میری رگوں میں مسلمان کا خون ہے، تمہاری رگوں میں ہندو کا خون ہے۔ اگر انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے تو خون نہ تو ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان۔ نفرتوں کا بیج بونے کے لیے خون کی تفریق کی جاتی ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن کوئی تیسرا ہم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم دونوں میں سے ہمارے ہی ہاتھوں کسی کا خون اچھالنا چاہتا ہے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم کسی تیسرے شخص کی چال میں آ جائیں؟ پونم نے بھی آگے بڑھ کر کہا، ہری سنگھ اگر تیرے ہاتھوں عادل کو کوئی نقصان پہنچا تو میں زندہ نہیں رہوں گی، رو رو کر اپنی جان دے دوں گے۔ تو ہماری محبت کا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ ہری سنگھ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، پشپا نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ عادل کے ہاتھوں مجھے نقصان پہنچا تو وہ رو رو کر جان دے دے گی۔ عورت کی محبت ہمیں کمزور بنا دیتی ہے۔ پھر اس نے اپنا خنجر ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، آؤ آج میں اپنی طاقت سے نہیں لڑوں گا، اپنی پشپا کی دی ہوئی کمزوری کے سہارے تم سے مقابلہ کروں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ دونوں آگے بڑھے اور وہ پہاڑوں کی طرح آپس میں ٹکرا گئے۔ دونوں کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھی اور دونوں اپنی پوری قوت سے زور لگا رہے تھے۔ ہری سنگھ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا ہے، آج تک کسی سے شکست نہیں کھائی۔ عادل نے زور لگاتے ہوئے کہا، زندگی سب سے زیادہ شہزور پہلوان ہے، میں اب تک اسے پچھاڑتا آیا ہوں۔ ہری سنگھ نے کہا، تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ اگر اچھی باتیں کرنے والے اور خلوصی دل سے محبت کرنے والے اس دنیا سے اٹھ جائیں تو پھر ہماری اس دنیا میں کیا رہ جائے گا؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اس دنیا کی خوبصورتی کو قتل کرتے ہیں۔ ہاں، پونم کے حسن اور پشپا کی وفا کا نام دنیا ہے۔ ہم دنیا کی اس خوبصورتی کو مجروح نہیں کریں گے۔ بول، تیرا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ کیا ہوگا؟ اب تک تو یہی ہوتا آیا ہے کہ مسلمانوں نے ہندو کا خون بہایا اور ہندو نے مسلمانوں کی بستیاں اجاڑی۔ آج ہم دونوں مل کر اس اجڑی ہوئی دنیا کو بسائیں گے۔ جوگندر پال، اجے راج اور وہ جوگی اسی قبرستان میں کہیں دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا انہیں مرنا چاہیے جو دوسروں کو لڑا کر خون ریزی کا تماشا دیکھتے ہیں۔ میں اسی لیے تم سے پنجے لڑا رہا ہوں کہ ہماری لڑائی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا تو وہ بیزار ہو کر ہمیں جوش دلانے کے لیے قریب آئیں گے۔ اس لیے ان کے قریب آنے کا انتظار کرو اور اس وقت تک لڑتے رہو۔ یہ لو میرا ایک اور داؤ سنبھالو۔ یہ کہتے ہی اس نے تیزی سے پلٹ کر عادل کو پیٹھ پر لاتے ہوئے اور اپنے کندھے پر سے اچھالتے ہوئے دھوبی پاٹ مارا۔ عادل دھپ کی آواز کے ساتھ زمین پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ لوہری سنگھ، اب میرا داؤ سنبھالو۔ ہری سنگھ نے سمجھا تھا کہ عادل باقاعدہ زمین پر سے اٹھے گا اور پہلوانوں کی طرح مقابلے پر آ کر پینترا بدلتے ہوئے اپنا داؤ آزمائے گا، لیکن اس نے لیٹے لیٹے الٹی کلا بازی کھائی۔ اس کی دونوں ٹانگیں فضا میں بلند ہوئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہری سنگھ کی گردن کی طرف وہ ٹانگیں کینچی بن گئی۔ وہ اپنا توازن نہ سنبھال سکا، عادل کی طرح زمین پر گر پڑا۔ اس کی گردن اب تک ٹانگوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ اپنی گردن چھڑانے کے لیے تڑپ رہا تھا، پھر اس نے لیٹے لیٹے عادل کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ عادل نے اس ٹھوکر کو ہاتھوں سے روکا، لیکن گردن پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ہری سنگھ تڑپ کر نکل گیا اور لڑکتا ہوا دور چلا گیا۔ پھر وہ دونوں ہی اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور ایک بار پھر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ ہری سنگھ نے دوبارہ اسے پنجے لڑاتے ہوئے کہا، ماں قسم بڑا پھرتیلا ہے، تیرے ساتھ لڑنے میں مزہ آ رہا ہے۔ عادل اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اسی وقت قریب ہی جوگندر پال کی آواز سنائی دی، تم لوگوں نے اپنے چاقو کیوں پھینک دیے؟ جے راج نے کہا، ہری سنگھ اپنا خنجر اٹھاؤ۔ جوگندر پال نے کہا، عادل اپنا چاقو سنبھالو۔ دونوں نے حکم کے مطابق خنجر اور چاقو اٹھائے۔ ہری سنگھ جے راج کے قریب آیا اور عادل جوگندر کی طرف چلا گیا۔ ہری سنگھ نے کہا، میں عادل کا دوست بن کر پشپا کو حاصل کر سکتا ہوں۔ عادل نے کہا، میں ہری سنگھ کا بھائی بن کر پونم کو اپنا سکتا ہوں۔ مارنا تو انہیں چاہیے جو دو مذہب اور دو قوموں کو لڑاتے ہیں۔
یہ کہتے ہی ایک کے ہاتھ میں ہنجر بلند ہوا، دوسرے کے ہاتھ میں چاقو کا پھل چمکنے لگا۔ قبرستان کے سناٹے میں جوگندر پال اور جے راج کی آخری چیخیں بلند ہوئی اور زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑاتی ہوئی موت کی پستی میں ڈوب گئی۔ یہ تماشا دیکھ کر جوگی مہاراج وہاں سے بھاگنے لگا۔ ہری سنگھ نے دوڑتے ہوئے اس کا پیچھا کیا اور دور جا کر ایک شکستہ قبر میں اسے بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ اسی وقت اسے پشپا کی آواز سنائی دی، ہری سنگھ تو نے میری محبت کی لاج رکھی، میں تجھ پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ ہری سنگھ نے خون آلود خنجر ایک طرف پھینکا، پھر اس نے آگے بڑھ کر پشپا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے لیے ہوئے عادل کے پاس آیا۔ اس نے پونم سے پوچھا، راجکماری آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا اس قبر کو کھود کر خزانے کو نکالنا چاہیے؟ عادل نے کہا، پونم تم اس خزانے کی حقدار ہو، میں نے کالمے دین سے پوچھا ہے، ان کے مشورے کے مطابق تم ہی اس قبر کو کھود کر اس خزانے کو حاصل کر سکتی ہو۔ پونم نے عادل کا ہاتھ تھام کر کہا، عادل یہ میرے ابو کی قبر ہے، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، میں اتنی بد نصیب ہوں کہ کبھی باپ کی گود میں آنکھیں بند کر کے سونے کا ایک مختصر سا لمحہ بھی نہیں ملا، اور وہ قبر کی گود میں گہری نیند سو رہے ہیں۔ تو میرے جذبات سمجھو کہ میں کس طرح باپ کی قبر پر کدال چلاؤں گی۔ مجھے یوں محسوس ہوگا جیسے میں دولت کے لیے ابو کے سینے کو کدال سے زخمی کر رہی ہوں۔ نہیں، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میری دولت تو تم ہو۔ چلو ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، میں اس راج محل میں راجکماری بن کر رہوں گی، تم دھرم کا مسئلہ آن کھڑا ہوگا، اس لیے ہم ایسی جگہ جائیں گے جہاں مجھے کوئی پہچانتا نہ ہو۔ پشپا نے آگے بڑھ کر کہا، راجکماری آپ کے یہاں سے جانے کا ہمیں افسوس تو ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اپنے عادل کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اس راج محل سے جانا ہی ہوگا۔ پونم نے اپنے باپ کی قبر پر لپٹ کر اسے آخری بار بوسہ دیا، پھر عادل کا ہاتھ تھام کر ہری سنگھ اور پشپا کے ساتھ وہاں سے چلتی ہوئی بولی، ہری سنگھ میرے ابو کی قبر کا خیال رکھنا، ویسے اتنا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی لالچی انسان اس قبر کو کھوڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے دور کہاسے کی دھن میں گم ہو گئے۔ مکرم علی کی قبر تنہا تھی، تنہا ہی رہ گئی۔ شانتی نگر کے راج محل کے پیچھے 100 گز کے فاصلے پر وہ قبر آج بھی موجود ہے۔